बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छी खूबसूरत प्यारी सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। आजकल तो फिर से वही ठंडी ठंडी मॉर्निंग हमारी हो रही है, क्योंकि मौसम अजीब सा हो गया, चेंज हो गया। जो हमने कहा था कि अब ठंड जा चुकी है, अब गर्मियों की आमद है, तो गर्मियों ने कहा कि नहीं, अभी हमने बिल्कुल नहीं आना, फिर से ठंड जो है वो वापस आ गई है। तो आप लोगों ने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि अभी भी सुबह जब हम ऑफ़िस के लिए आ रहे थे तो अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूँ, शहर इक़्तिदार की बात करूँ, तो कहीं धूप थी और कहीं बारिश हो रही थी। तो ये बादलों की और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। तो आपने ज़रा एहतियात करनी है। अगर आपको ऑफ़िस के लिए, वैसे भी अब तो छुट्टी दे दी गई है, 9 और 10 की कहा गया कि ये छुट्टी है तमाम जो सरकारी या प्राइवेट दफातर हैं, लेकिन कुछ हम जैसे लोग हैं जिनको बिल्कुल छुट्टी नहीं मिलती। जैसे भी सिचुएशन हो, जैसे भी हालात हो, हमने ऑफ़िस के लिए पहुंचना है। तो इस जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको ऑब्वियसली ऑफ़िस जाना होगा। तो अगर आप घर से काम कर सकते हैं तो कोशिश करें आप घर से अपनी चीज़ों को मैनेज कर लें। अगर ऑफ़िस जाना ज़रूरी ही है, जैसे कि हमने ऑफ़िस आना था, तो कोशिश करें कि वक्त से पहले निकले। कम से कम आधे घंटे का या 1 घंटे का मार्जिन रख के आप अपने ऑफ़िस के लिए रवाना हों, क्योंकि बारिश हो सकती है, रास्ते में ट्रैफिक ब्लॉक हो सकती है। और अब कुछ चीज़ों को सिक्योरिटी को लेके मैनेज किया जा रहा है, कुछ रास्ते आपको बंद मिल सकते हैं। तो ज़रा इन चीज़ों को जो है वो देख लीजिएगा, एहतियात कीजिएगा, ताकि आपको किसी किस्म की कोई दुश्वारी का सामना ना करना पड़े और आप हंसी खुशी, हंसते मुस्कुराते, मौसम को एंजॉय करते हुए अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकें। इसी प्यारी बात के साथ आगे बढ़ते हैं। पहले ज़रा टॉपिक बताने से पहले आपको हम एक डोज़ दे लेते हैं। डॉक्टर तो मेडिसिन की डोज़ देता है, लेकिन हम स्टोरीज़ की शक्ल में डोज़ देते हैं। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब तक हम कुछ नया, कुछ डिफरेंट, कुछ इंटरेस्टिंग ना सुन लें, तब तक हमें सुकून नहीं मिलता, ज़रा बेचैनी सी रहती है। जैसे हम जब तक आपको अच्छी स्टोरी ना बता लें, तब तक हमें सुकून नहीं मिल रहा होता। तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा, जब तक कुछ नया जान ना लें, आप में भी ये एक उतावलापन या बेताबी ज़रूर रहती होगी। आज की जो पहली स्टोरी है, ये एक होटल की है। वैसे तो हम होटल्स देखें तो बहुत सारे हैं दुनिया में, और एक से एक बढ़ के हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये जो होटल है, ये दुनिया का सबसे बड़ा होटल जो है वो करार दिया जा रहा है। और ये क्यों करार दिया जा रहा है, ये ज़रा आपको बता देते हैं। अच्छा, अगर रकबे और कमरे के लिहाज से बात की जाए, तो ऑब्वियसली आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया का बड़ा होटल कौन सा हो सकता है, और ये मलेशिया में वाक़ है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। वैसे तो अगर इस होटल की या प्लाज़े की बात की जाए, तो नॉर्मली इतना कोई ख़ास अट्रैक्टिव नहीं है। और नॉर्मली हम कहते हैं कि 5 स्टार, 6 स्टार, कुछ इस तरह के होटल होने चाहिए। तो ये जो होटल है, नॉर्मली 3 स्टार्स ये होटल है। लेकिन इसकी गुंजाइश की बात की जाए, कमरों के लिहाज से इसकी बात की जाए, तो दुनिया का और कोई भी होटल इसका मुकाबला नहीं कर सकता। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन करना तो पड़ेगा। जब अगर मैं इसकी बात करूं, ये कब ओपन किया गया, तो ये 2006 में इसको जो है ओपन किया जाता है। और इस होटल के अगर मैं कमरों की बात करूं, 6118 कमरे इसमें मौजूद हैं। और 2 साल बाद जो है इसके कमरों की जो तादाद है वो बढ़ा दी जाती है, यानी कि 7128 कर दी जाती है। और 2015 में फिर मज़ीद इस टावर की, इस प्लाज़े की जो है वो तामीर का काम अमल में लाया जाता है। और देखते ही देखते कमरों के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा होटल करार दे दिया जाता है, जो कि मलेशिया के एक दारुल हुकूमत में वाक़ है। और लोग जाते हैं, देखते हैं, वहाँ बहुत सारे जो सियाह हैं वो जाते हैं और ये देखते हैं कि आया इसको दुनिया का सबसे बड़ा होटल जो है वो क्यों करार दिया गया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जो कि हमने आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि आप भी जाते हैं, विज़िट करते रहते हैं, इंटरनेशनली भी, पाकिस्तान में भी आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि होटल तो बहुत है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा होटल भी यहाँ पे मौजूद है। और वो कहाँ पे, ये भी आई होप आपको मालूम हो गया होगा। देखिए, नित नई चीज़ों के बारे में जानना, एक्सप्लोर करना, ये अच्छी चीज़ है, नॉलेज में इजाफे के लिए बहुत अच्छी होती है। टॉपिक की तरफ आते हैं नाज़रीन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जिस मौजू को हम लेकर आए, बहुत ही अहम है। अगर मैं कहूँ हमारी पहचान है, हमारी ज़ुबान है, हमारी तहज़ीब से जुड़ा हुआ है, तो ये गलत नहीं होगा। हम बात करने जा रहे हैं उर्दू अदब की, और साथ मौजूदा दौर के तकाज़े। नाज़रीन, उर्दू अदब देखिए, जो कभी जज्बात, फ़िक्र, शऊर की बेहतरीन कहा जाता था कि तर्जुमानी करता है। लेकिन आज के अगर मैं दौर की बात करूँ, नए दौर की बात करूँ, तो बहुत सारे चैलेंजेस का हमें सामना है, जिसमें आप देखें डिजिटल ये दुनिया, सोशल मीडिया की बात करूँ, तेज़ रफ्तार ज़िंदगी, मतलब कब कहाँ क्या बदलने वाला है, क्या हो रहा है, हमें मालूम नहीं है। तो इस बदलती दुनिया के अंदर मौजूदा दौर के तकाज़े क्या हैं, और किस तरह से अदब के रंग जो हैं वो भी
اس نے تبدیل کر دی ہیں؟ یہ آج ہم جانیں گے. یا پھر ایک اور سوال بھی ہو سکتا ہے کہ اردو ادب کیا آج بھی اتنا ہی مؤثر ہے؟ یعنی ٹیکنالوجی جتنی بھی آ جائے، ڈیجیٹل دنیا جتنی بھی ترقی کر لے، اردو ادب کبھی بھی اپنی ویلیو، اپنی اہمیت نہیں کھو سکتا. تو آئیے ذرا اس سوال کا جواب جان لیتے ہیں. اس پر ڈسکشن کے لیے ہمارے بڑی معزز مہمان ہمیں جوائن کر چکے. کافی عرصے بعد انہوں نے ہمیں جوائن کیا، لیکن سچ ٹی وی کا اور سچ سویرا کا بڑا اہم حصہ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اکبر نیازی صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے اکبر صاحب؟ جی الحمدللہ مہوش، آپ بتائیے. آئی ایم گڈ، تھینک یو سو مچ. بڑے عرصے بعد آپ نے ہمیں جوائن کیا، لمبی بریک لی تھی آپ نے. جی ایسے ہی ہے جی. تھینک یو سو مچ اگین، آپ نے وقت دیا. بتائیے گا کیا سمجھتے ہیں، جیسے ابھی میں نے کہا اپنے انٹرو میں بھی، کہ کیا اردو ادب کی جو اہمیت ہے وہ آج بھی ویسی ہی ہے جیسے کہ کل تھی، یا پھر آپ اس میں کہیں تبدیلی دیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی کے ساتھ، جو موجودہ دور کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں؟ دیکھیے مہوش، اردو ادب جو ہے اس کی اگر اہمیت کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کی اہمیت تو ہر دور میں رہی ہے، اور وہ کبھی بھی اس میں تبدیلی آ سکتی ہے، اس کے معیارات میں تبدیلی آ سکتی ہے، اس کے طریقہ کار میں تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن اس کی اہمیت میں کمی نہیں آ سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کے احساس سے جڑی ہوئی چیز ہے، جو تخلیق ہوتی ہے احساس کے بل بوتے پر ہے، کسی کرب کے اظہار کے لیے، چاہے وہ داخلی ہو، خارجی ہو، آپ کے اندر کا ہو یا باہر کی دنیا کا ہو، اور ایک خاص اس عمل سے گزر کر ایک تخلیق جب معرض وجود میں آتی ہے تو وہ انسانی زندگی سے جڑتی ہے، انسانی معاشرے سے جڑتی ہے، اور وہ اس کی اہمیت کسی صورت کم نہیں ہو سکتی. اب یہ دیکھیں کہ اردو ادب کا آغاز 13ویں 14ویں صدی کے درمیان میں کہیں جا کر ہوا. اس وقت دکنی سلطنتیں، مطلب جس طریقے سے حیدرآباد دکن کی سلطنت تھی، پھر بہادر شاہ ظفر تک وہ سارا زمانہ آیا، تو اس دور میں یہ اردو ادب نے پروان چڑھنا شروع کیا اور وہاں سے اس کا آغاز ہوا. اب اس میں یہ تھا کہ اس وقت درباری ادب تھا، یعنی وہ قصیدے پڑھتے تھے اپنے شہنشاہوں، وہ کئی لوگ آج بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ اس دور میں ایک خاص تھا، یعنی جمالیات سے اس کا زیادہ لینا دینا تھا، قصیدہ گوئی سے زیادہ لینا دینا تھا. وہ ایک طرح سے وظائف پر معمور شاعر اور ادیب، وہاں پر ادیب تو خیر اتنے نہیں تھے، شاعر اس دور میں زیادہ تھے، جیسے مرزا غالب اور اس طرح کے. اب بہادر شاہ ظفر جو ہے انہوں نے بھی انہی بڑے شعراء سے جو ہے نا وہ لکھنا سیکھا، جو اور انہوں نے کلام ان کا موجود ہے، حالانکہ وہ ایک سلطنت کے بادشاہ بھی تھے، اور پھر وہ سلطنت کھوئی بھی اسی کے دور میں، مطلب کھو بھی گئی. تو وہ وہاں سے اس کی ارتقاء کا عمل شروع ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آج بھی ہم ادب پہ ہی بات کر رہے ہیں. تو یہ جو بیچ میں 21ویں صدی تک کا اس کا جو سفر ہے اتنا لمبا، تو یہ ایسے طے نہیں ہوا، ظاہر ہے. پھر اس کے معیارات میں ضرور تبدیلی آئی ہے. وہ یہ ایک دور تھا کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ جمالیات پر بات ہوتی تھی، حسن و عشق کے قصے بیان کیے جا رہے ہیں، اور غزل کا تو اس وقت مطلب ہی یہ تھا کہ عورت کی تعریف، جی ٹھیک ہے، ایک خاص اس کا وہ تھا. لیکن جب یہ زندگی سے جوڑا، جب اس نے انسان کی مختلف مسائل پر بات، اور یہ وہ دور ہے جو تحریک پاکستان کے ساتھ شروع ہوتا ہے. جب ہجرت کا موقع آیا پاکستان کی، تو اس وقت علامہ اقبال کی شاعری اور اس وقت کے دیگر شعراء کی شاعری جو تھی وہ انسانی زندگی کے حوالے سے تھی. انہوں نے انسان کی زندگی پہ بات کی، انہوں نے جد و جہد کے حوالے سے شاعری کی، انہوں نے ان کی سوئی جو غیرت تھی اس کو جگانے کا کام کیا، ان کو راہ دکھائی کہ آزادی کی اہمیت کو بتایا، اور بہت ساری چیزیں جو انسانی زندگی سے ریلیٹڈ تھیں. تو وہ وہاں پہ ادب نے ایک معتبر مقام جو ہے وہ زیادہ حاصل کیا جب یہ انسانی زندگی سے جڑا ہے. اچھا، یہ آپ چونکہ تاریخ بھی سیاست بتا رہے ہیں، اسے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی جو اہمیت ہے وہ کل بھی تھی اور آج بھی، اور اوبیسلی یہ رہے گی بھی، اور اس کا بڑا ایک اہم رول رہا ہے. اب یہ جو ہمارے اب کی جو نسل ہے، نوجوان نسل ہے، کیا یہ اردو ادب کے ساتھ اس طرح سے لگاؤ رکھتی ہے، یا کہیں نہ کہیں اس سے دور ہوتی جا رہی ہے، یا ہم نے خود دور کر دیا؟ نہیں، اردو ادب سے نوجوان نسل کا لگاؤ بے تاش ہے. میں چونکہ پریکٹیکلی ان چیزوں میں رہتا ہوں، تو مجھے نوجوان لوگوں سے، جو ہمارے بعد میں آنے والی نسلیں ہیں، تو ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس کا حصہ ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں، اور بہت سارے ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو نوجوان نسل میں عامیانہ پن کی شاعری کی طرف یا اس سلسلے کی طرف لے جایا گیا، ایک مخصوص لابی ہے جو اس طرف لے کے جاتی ہے.
اب وہ ہماری کئی یونیورسٹیز میں بھی وہ ادب دیکھنے کو ملتا ہے کہ جی وہ جینز پہ بات ہو رہی ہے تو فلاں بات ہو رہی ہے، تو وہ ہماری تہذیب و ثقافت سے جڑی ہوئی چیزیں نہیں ہیں. مطلب انہوں نے اس جو ہمارے ادب کا معیار ہے اس کو گرانے کے لیے ایک رول پلے کیا ہے، اور وہ وقتی طور پر معروف بھی وہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن سنجیدہ ادب جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. اس میں نوجوان نسل میں بھی سنجیدہ لکھنے والے موجود ہیں، اور بہت اچھا لکھنے والے موجود ہیں. ہوا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اب ایک دور تھا جب زبانی روایت تھی. آپ میڈیا کو ہی دیکھ لیں کہ پہلے جو ہے وہ ریڈیو آیا، پھر پرنٹ میڈیا آیا، پھر ریڈیو آیا، پھر ریڈیو کے بعد الیکٹرانک میڈیا آیا، پھر الیکٹرانک میڈیا میں بھی ایک دو چینلز تھے، پھر چینلز کی بھرمار ہو گئی، پھر ڈیجیٹل موڈ. اب ڈیجیٹل میڈیا سے اب سوشل میڈیا آپ دیکھیں اتنا گرو کر چکے. تو یہ مختلف اسی طریقے سے شاعری کی پہلے کتابیں آتی تھیں. سوشل میڈیا کے اوپر جو شارٹ کانٹینٹ ہے، مختصر جو کانٹینٹ ہے، یہ ادب کی خوبصورتی پہ کوئی اس کا افیکٹ آ رہا ہے؟ کیونکہ ہم بڑے وہ ہو گئے نا، پہلے 30 سیکنڈ پہ تھے، پھر 15 سیکنڈ پہ، اب 5 سیکنڈ کے کانٹینٹ پہ آگے ہوئے. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، سنجیدہ ادب جو ہوتا ہے نا وہ 15 سیکنڈ پر مبنی. دیکھیے جملہ تو ایک کتاب میں کسی کا بھی مشہور ہو جاتا ہے. آپ مشتاق یوسفی صاحب کے ایک چھوٹا سا جملہ پڑھیں تو انسان ہنس ہنس کر بھی دورہ ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں وہ کوئی نہ کوئی چیز آپ کے اندر مطلب احساس بھی جگا دیتا ہے. تو اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے. ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ شارٹ کنٹینٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. طاقتور کنٹینٹ چاہے ایک جملہ بھی ہو تو اس کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. لیکن اس کے اگر ہم یہ کہیں کہ اس کے اوپر ادب کے اوپر اس کے اثرات کوئی پڑ رہے ہیں تو ایسا میں نہیں سمجھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اب سوشل میڈیا کے دور میں ایسا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ سامنے آئے ہیں جو جن کو پہلے رسائل نہیں شائع کرتے تھے، اخبارات نہیں شائع کرتے تھے، یا ان کی کتاب وہ نہیں آ رہی ہوتی تھی، تو وہ اب فنگر ٹپس پہ ان کے موبائل موجود ہے، وہ کچھ لکھتے ہیں اور وہ شائع کر دیتے ہیں. اچھا بریک لینی ہے، بریک کے بعد ہم اس پہ آتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کا ڈیجیٹل کا دور ہے تو اس کو بھی ساتھ ایلیبریٹ کرتے ہیں. ناظرین مزید اس پہ ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں بریک کے بعد، ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا پہلا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں اردو ادب اور موجودہ دور کے تقاضے. اکبر نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اکبر صاحب ہم بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کا جو شارٹ کنٹینٹ ہے اس کی وجہ سے جو اردو ادب افیکٹ ہوا ہے، اس کی خوبصورتی پہ کوئی اس کا اثر پڑا، تو آپ وہ ہمیں بتا رہے تھے. جی میں بتا رہا تھا کہ اب تو فنگر ٹپس پہ ہے نا لوگوں کی، کہ آپ موبائل اٹھایا، کنٹینٹ آپ نے پوسٹ ڈیجیٹل کے حوالے کر دیا، انٹرنیٹ کے حوالے، یعنی اب وہ شائع کرانے کے ٹینشن نہیں ہے. اب پوسٹ اور ڈیجیٹل تحریروں سے بننے والے جو نئے رجحانات سامنے ہیں اس میں شارٹ کنٹینٹ آنا، مطلب چند جملے. اچھا اب اے آر اور وی آر یعنی آرگومنٹڈ ریئلٹی اور ویژول ریئلٹی. آرگومنٹڈ میں آپ وائس کے ذریعے، 3D کے ذریعے، امیجز کے ذریعے بہت کچھ دکھا رہے ہیں. ویژول کے ذریعے یعنی چھوٹا چھوٹی جیسے ٹک ٹاک ہے، شارٹس آ گئے ہیں، اور اس طرح کی جو چیزیں ہم کر رہے ہیں. تو اب وہ اس میں ہے تو وہ تخلیقی نوعیت، لیکن اس میں اس کا جو اس کی گہرائی ہے اس ادب کی جو شارٹ آ رہا ہے اس میں کچھ کی تو اچھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کچھ کا معیار عامیانہ ہے. اس کے اندر کوئی تخلیقی اہمیت اس کی اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی گہرائی نہیں ہے، ڈیپتھ نہیں ہے. ادب کا تعلق جو ہے نا وہ ڈیپتھ کے ساتھ ہے. وہ بہت عمیق مشاہدہ اور تجربے کی بنیاد پر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، اور وہ لکھنے والا اس کو ایلیبریٹ کرتا ہے اپنے قارئین تک، اپنے چاہے وہ ویژول کی شکل میں چاہے وہ. اب یہ دیکھیں نا کہ ادب کا یہ ہے نا کہ ادب مذہب کی طرح آپ کو نیکی اور بدی کی جو ہے نا وہ بڑی بڑی وہ مثالیں نہیں دیتا پھرے گا، یا پھر سیاست کی طرح تصادم کی وہ صورتحال نہیں پیدا کرتا. وہ بڑی خاموشی کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ اپنے جو اس کا قاری ہوتا ہے وہ اس کو پڑھتا ہے، وہ اگر اس کی زندگی سے جڑی ہوئی چیز ہے، اس کو امپریس کر رہی ہے، اس کے اوپر تاثر چھوڑ رہی ہے، تو تاثر چھوڑتے ہوئے اس کے اندر سوالات جنم لیں گے، اور بڑی خاموشی کے ساتھ وہ اس کے ذہن تک رسائی کرے گا اور وہ چیزوں کو بیان کرے گا. سوسائٹی کا اگر کوئی عکس ہے یا کوئی سچویشن ہے وہ بتانے کی کوشش. اب یہ دیکھیں نا کہ اس میں تو نوجوان نسل کو آپ نے لگا دیا
ادب سے دور کرنے کے لیے اس طرح کی چیزوں کے اوپر سوشل میڈیا سوشل میڈیا اب آپ یہ کہ جو اوٹ پٹانگ حرکتیں آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے تو اس کو ہم ادب نہیں قرار دے سکتے ہیں. ایگزیکٹلی جو ولاگنگ ہے خاص کر فیملی ولاگنگ یہ کیا ہے؟ ہاں تو ادب جو ہے نا آپ یہ دیکھیں جی کہ میں فیلنگ بلسفل جی فیلنگ فلاں جی کیوں جی میں جی کھانا کھا رہا ہوں میں جی فلاں. ابھی آپ اپنی پرسنل لائف ہے وہ ٹھیک ہے آپ اپنے پیج پہ لگا رہے ہیں لیکن ہم اس کو ادب نہیں قرار دیں گے. ادب ایک خاص تجربے کی بنیاد پر خاص احساس کی بنیاد پر ایک فرض کیا کہ میں نے اگر سامنے سے ایک کسی شخص کو کسی مسئلے کی وجہ سے افسردہ دیکھا ہے تو اس کے دکھ کو میں نے محسوس کیا ہے, یہاں پہ وہ احساس پیدا ہوا ہے اور وہ مجھے کرب کی کیفیت میں لے گیا اور اس کرب کی کیفیت کو میں پھر چاہے وہ غربت ہے چاہے وہ مہنگائی ہو چاہے وہ کسی انسانی زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو, ٹھیک ہے, کوئی ظلم ہے کوئی زیادتی ہے, ادب تو مزاحمت بھی کرتا ہے, ادب تو آپ کو محظوظ بھی کراتا ہے, آپ کو تفریح بھی فراہم کرتا ہے, مزاحیہ ادب بھی ہے. اچھا ادب بہت ساری چیزوں کو بیان بھی کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بہت سنجیدہ اس میں اب جو جدید دور کے اندر جو ہمارے ادیب ہیں جو شعراء ہیں ہمارے, اب ان پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ جی ان کی سب سے بڑی ذمہ داری تو یہ ہے نا کہ وہ جو سنجیدہ لکھنے والے لوگ ہیں وہ تو انسانی زندگی سے جڑی ہوئی چیزیں لکھتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ انسانی زندگی ذہنی دباؤ میں ہے, اسے روزگار کے مسائل ہیں, اس کی زندگی مشینی ہوتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ اب اس کے لیے ضروریات سے بڑھ کر وسائل کا سامنا, مطلب اس کو کمانے کے لیے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے وسائل کو پورا کرنے کے لیے اس کو بہت چیلنجز کا سامنا ہے. اب وہ اپنی تفریح سے دور ہوتا جا رہا ہے, اب وہ اپنی جو ایک فیملی کے ساتھ مل جل کر بیٹھنے کا ایک ماحول ہوتا تھا اس سے دور ہوتا ہے, جب وہ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہا, اپنی مسز کو یا بیوی کو ٹائم دے, اپنے والدین کو ٹائم نہیں دے پا رہا, تو یہ جو انسان کے ذہن پر دباؤ ہے اس کے اوپر میں کہتا ہوں کہ لکھنے اور زندگی سے جڑی ہوئی چیزوں کو لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. یا پھر معاشرے کے لیے ایک معمار کی صورت ہوتا ہے ادیب اور شاعر, تو اسے حقیقت لکھنی چاہیے, اسے سچ لکھنا چاہیے. لیکن اب اگر آپ وہی ہے نا کہ سیاسی پارٹیوں کے لیے آپ نے ملی نغمے لکھنے ہیں یا پھر ان کے حق میں قصیدے لکھنے ہیں, تو پھر آپ وہی اسی دور میں ہیں جو دور میں ابھی دکنی سلطنتوں کا وہ ذکر کر رہا تھا کہ جی دربار لگا ہوا ہے, ایک شاعر ادھر بیٹھا ہوا ہے درباری کی شکل میں, وہ کہہ رہے جی کہ بادشاہ سلامت کا اقبال بلند ہو. تو یہ ادیب کا یا آپ نے سیاسی رہنماؤں کی تقریریں لکھنی ہیں, تو یہ تو ادب نہیں ہے, یہ تو خوشامد کے زمرے میں آئے گا, یہ تو اپرچونٹی موقع پرستی کے زمرے میں آئے گا. یہ چیزیں مطلب یہ تو نعرہ ہو گیا نا, یہ ادب تو نہ ہوا. تو اس طرح کی چیزیں آج بھی بہت سارے ادیب ہیں جو اپنے وسائل اچھے ہونے کی وجہ سے کمفرٹ زون میں چلے گئے ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ ایک لگژری قسم کا ماحول اپنے ڈرائنگ روموں میں سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں, درست عکاسی کرتے تھے پہلے, اب وہ نہیں کر پا رہے. معاشرے سے جب جڑی ہوئی چیزیں لکھنا جو ہے وہ ایک ادب اور ادیب کا مین مطمع نظر ہونا چاہیے, اور اس کو زندگی سے جڑے مسائل, معاشرے کی تربیت, معاشرے میں پیدا ہونے والے مسائل, چاہے کوئی ارباب اختیار ہے, چاہے کوئی اور طاقتور انسان ہے, جاگیردار ہے, سرمایہ دار ہے, کوئی بھی ہے, ٹھیک ہے, یا ایک عام انسان ہے جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے, اس کی کسی نہ کسی اس کرب کو اسے ایک لطیف پیرائے میں بیان کرنے کی. کوئی ادب گالم گلوچ کا نام ہے نہیں, وہ پھر یہ نظریات سے بھی بالاتر ہے, یہ مذہب سے بھی بالاتر ہے, ٹھیک ہے, یہ ان چیزوں کو نہیں, یہ انتشار نہیں پھیلانا اس کا کام, ٹھیک ہے. اس میں وہ ہر مکتب فکر کے بندے کو, شخص کو وہاں پہ جگہ دے رہا ہوتا ہے ادب جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس صورت میں اسے جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو انتشار کی طرف لے کے جائیں, وہ تو آپ کو معاشرے کی تربیت کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ادیب کا کام ہے, اور اسی کے ہی اس کے گہرا مشاہدہ ہونا چاہیے, وہ چیزوں کو دیکھے, ان کو حق سچ کی صورت میں بیان کرے, یہ اس کا کام بنتا ہے. قصیدے پڑھنا اس کا کام نہیں ہے. صحیح جی, ادھر رائٹ لیفٹ سے نہ لگے.
انگریزی زبان کا جو بڑھتا ہوا رجحان ہم دیکھ رہے ہیں جی کیا اس سے اردو ادب کو نقصان پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیں ایک حد تک تو نقصان اس کا یہ ہوا ہے کہ جیسے اب ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ رومن میں لکھا ہوا ہوتا ہے شعر، یعنی رومن انگلش کے ورڈز یوز کر کے تو ہوتا لکھا ہوا اردو میں ہوتا ہے، لیکن اس کا اردو رسم الخط ہمیں نہیں نظر آ رہا ہوتا. اس میں نقصان ہوتا ہے کہ ہمارا رسم الخط جو ہے اردو کا وہ برقرار رہنا چاہیے، جسے ہم املا کہتے ہیں، جسے ہم حروف تہجی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کے یہ نقصان ہوئے ہیں. پھر یہ کہ ہماری جو تعلیمی نظام ہے اس میں انگلش کو بہت زیادہ اہمیت، میں یہ نہیں کہتا کہ انگلش کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، ہر زبان کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے اور وقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور انگلش ویسے بھی انٹرنیشنل زبان ہے، عالمی رابطے کی زبان ہے، اس وجہ سے اس کو اگنور کرنا تو بالکل غلط ہے. ہاں لیکن اردو کو آپ اپنے رسم الخط کو اور آپ ان چیزوں کو، اور پھر آپ اردو کو مطلب اسکولوں اور کالجوں کی سطح پر، خاص طور پر پرائیویٹ اسکولز اور ان کی سطح پر اگر اس کو اہمیت آپ نہیں دیتے اور انگریزی کو زیادہ، تو پھر وہ پھر انگریزی بولنے والے بچے زیادہ ہے، تو اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو اردو ادب میں بہت اچھا کام کر سکتے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا اس سے، اور اردو کی اہمیت اور ادب کی اہمیت کو وہ تھوڑا کم جانتے ہیں، اور وہ اس کے آئندہ جو ہمارے آنے والی نسلیں ہوں گی اس میں وہ اردو ادب کی اہمیت کو کم جانیں گی. تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے، جہاں پہ جن لوگوں کو اس چیز کا ذوق ہوتا ہے یا جو اس فیلڈ میں آتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ہر دور میں آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس وجہ سے بہت زیادہ اہمیت ہے. اس میں دنیا کے سارے مذہب سما جاتے ہیں، اس میں دنیا کے سارے مضامین سما جاتے ہیں، تو اس میں معاشرے کی ایک نگرانی ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ سوال اٹھاتے ہیں. جیسے ہم سنتے آئے ہیں کہ جو ادب ہے اس میں ہم سماجی مسائل کی بات کریں، اس پہ بات ہوتی ہے، غربت پہ ہمیں بات کرتے ہوئے، بے روزگاری پہ، ذہنی دباؤ یا اسٹریس انزائٹی جیسی چیزیں، اس پہ ادیب شاعر جو ہے وہ بات کرتے ہوئے نظر آتے تھے. آج بھی ان تمام فیکٹرز کو اجاگر کیا جا رہا ہے، یا جو آپ والی پہلے بات کہ صرف وہ ایک نعرہ یا چاپلوسی ہے اور خوش آمدیں چل رہی ہیں بس؟ دیکھیے کام تو ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں. یہاں پہ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ادارے ہوتے ہیں، جو ادبی ادارے ہوتے ہیں یا فورمز ہوتے ہیں، وہاں پہ خوش آمدی ٹائپ کی جو ادیب شعراء ہوتے ہیں ان کو زیادہ اہمیت ملتی ہے. حتیٰ کہ ہمارے صدارتی ایوارڈز بھی جو ہیں وہ بھی ایک بندر بانٹ کا جو ہے وہ اعلیٰ نمونہ ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی بیوروکریٹ ہے تو اس نے اپنی وہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی اڑا کے کنڈی تو اس نے صدارتی ایوارڈ لے لیا، تو وہ جو ہے نا وہ زیادہ سامنے آ رہے ہوتے ہیں. ہمارے اکادمی ادبیات پاکستان ادارہ فروغ قومی زبان ہے، ہماری نیشنل لائبریری ہے، ہمارا نیشنل بک فاؤنڈیشن کا ادارہ ہے، ہمارا مجلس ہے ترقی ادب پنجاب میں اور دیگر صوبوں میں اس طرح کے ہیں، ان کے دفاتر بھی ہیں. تو یہاں پہ بھی جو خوش آمدی ادیب یا شاعر ہے اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور وہ مراعات بھی حاصل کرتا ہے جو تھوڑی بہت اس کو اویلیبل ہوتی ہیں، وہ مراعات بھی حاصل کرتا ہے، وہ اور بھی معاملات حاصل کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ ان چیزوں کو وہ کر رہا ہوتا ہے، اویل کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہاں پہ ہمارے جو ادبی اداروں کے سربراہان ہیں ان کو یہ چیز ضرور سوچنی چاہیے کہ ہمارا مضافات میں جو ادب ہو رہا ہے اور جو جینون لکھنے والا ہے، یا جو اب تو جو اس طرح کا جینون لکھنے والا ہے اس کو ادارہ اہمیت بھی نہیں دے گا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہ وہ حکومت کی خوشامد میں لگے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں حکومت کی پالیسی جو چل رہی ہے ہم نے اسی حساب سے چلنا ہے. جو موجودہ دور جو طاقت ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اب وہ چیزیں چل رہی ہیں، اس کی اصل روح کو آپ متاثر کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی مزاحمتی ادب لکھ رہا ہے تو وہ جی ہم نے کوئی تقریب رکھی ہے تو اس میں ہم نے کسی سینیٹر یا کسی وزیر کو بلایا ہوا ہے، فرض کیا، تو یہ شاعر آ کے کوئی ایسی چیز نہ پڑھ دے، لہٰذا اس کو انوائٹ ہی نہ کیا جائے، ٹھیک ہے. اس طرح کی جو سیاست ہو رہی ہے، یا پھر وہ جو خوش آمدی لوگ اپنا مفاد حاصل کر رہے ہیں وہاں سے، چاہے وہ اپنی کتابیں شائع کرواتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں اکادمی ادبیات میں ایک فن اور شخصیت کے حوالے سے ایک کتاب 110 صفحات کا وہ شائع کرتے ہیں مختلف شخصیات کے اوپر، ٹھیک ہے.
اب اس میں کیا ہے کہ بندر بانٹ ہو رہی ہے جی کہ یہ فلانا بیوروکریٹ ہے، اس کی فن اور شخصیت، چونکہ وہ کچھ پڑھتا لکھتا ہے لہذا اس کی فن اور شخصیت. اب انہوں نے اپنی وہ پی آر کے ذریعے کئی لوگوں نے وہاں پہ کتابیں شائع ہو گئی ہیں. اب وہ لوگ جو بہت اچھے رہے اور جو ان سے زیادہ معروف ہیں، میں کئی نام یہاں پہ لے سکتا ہوں کہ جن کی کتابوں کی طرف وہ نگاروں نے توجہ نہیں دی، یا ان کی فن اور شخصیت وہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہت ضروری ہے. تو جب آپ اس طرح کے کام کریں گے تو پھر وہ اس سے مسئلہ ہوتا ہے. آخر میں ناظرین کے لیے پیغام، کوئی ایسا اہم قدم جو آپ سمجھتے ہوں کہ اردو ادب کو زندہ رکھنے کے لیے بڑا ضروری ہے؟ میرا سب سے اہم پیغام تو ہماری یونیورسٹیز کے لیے ہے کہ انہوں نے تنقیدی رجحانات کو زیادہ فروغ نہیں دیا. انہوں نے وہ نئے مباحث کے حوالے سے بات نہیں کی، وہی کاپی پیسٹ رٹا رٹایا معاملہ، وہی تھیوریز پڑھا دیتے ہیں، لیکن وہ تخلیقی ذہن بنانے میں کامیاب نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے، وہ بھی اب کہتے ہیں کہ جی ہم چونکہ ایک آفیسر ہیں، ہمارے بھی ایک گریڈ میں ہم پروفیسر ہیں یا اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، تو وہ اپنے تھیسز اور اس طرح کے معاملات میں اور اس کی تخلیقی ذہن بنانے میں اس طرح سے کامیاب نہیں ہو رہے. اور دوسرا، ہمارے ادیب و شاعروں کو جو لکھنا چاہیے وہ انسانی زندگی سے جڑا ہوا ہونا چاہیے. یقیناً. تھینک یو سو مچ اکبر نیازی صاحب. آپ کے وقت نا اوبیسلی ناظرین جو شاعر اور ادیب کی جو ذمہ داری ہے اس وقت اس کو یقینی طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اردو ادب کی اہمیت کی بات کی، وہ جو کل تھی وہ آج بھی اور آنے والے وقتوں میں بھی اوبیسلی رہے گی. بس ہمیں ہمارے بچوں کو مزید بتانے کی، سکھانے کی ضرورت ہے. یونیورسٹیز کا یہ بہت اہم اس میں رول آ جاتا ہے کہ وہ بھی ذرا اس پہ متحرک ہو، سوچیں. اور یہ خوش آمدوں سے تھوڑا سا پلیز باز رہیں آپ. بریک کی جانب بڑھ رہے، بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ساتھ بھی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک ہمارا بہت ہی اہم ہے، یہ بھی وقت کی ضرورت ہے، جو رائٹ سچویشن ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. لیکن ٹاپک بتانے سے پہلے آپ کو ایک رپورٹ کی جانب ہم لیے چلتے ہیں. کہوٹہ پل پروجیکٹ کے حوالے سے یہ ایک رپورٹ ہے، تو ذرا دیکھ لیتے ہیں. جی. تحصیل کہوٹہ کے لوائی علاقہ یونین کونسل لہری کے گاؤں ٹھٹر میں اپنی مدد آپ کے تحت تعمیر کیا گیا پل مکمل ہونے کے بعد باقاعدہ طور پر افتتاح کر دیا گیا. 1,25,00,000 روپے سے زائد کی رقم سے تیار ہونے والا یہ منصوبہ محض 4 ماہ میں مکمل کر لیا گیا، جسے علاقائی سطح پر باہمی تعاون کی بہترین مثال قرار دیا جا رہا ہے. یہ پل برساتی نالے پر تعمیر کیا گیا ہے، جس سے سینکڑوں گھروں پر مشتمل آبادی کے ہزاروں افراد مستفید ہوں گے، جبکہ برسات کے موسم میں درپیش مشکلات کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. میرا نام حافظ محمد عرفان صابری ہے اور میں یہاں تقریباً عرصہ 12 سال سے یہ پل کے قریبی مسجد ہے، یہاں پہ امامت اور خطابت کے فرائض انجام دے رہا ہوں. اور اس 12 سال کے عرصے میں نے یہاں پہ بہت سے نشیب و فراز دیکھے ہیں. بالخصوص یہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ہمارے اس مسجد کے بالکل قریب یہ جو برساتی نالہ ہے پل کے نیچے، یہاں پر اس عوام کو انتہائی مشکلات کا سامنا تھا، دشواری کا سامنا تھا. پھر یہ قریب جو سکول ہے، بچے چونکہ انتہائی چھوٹے ہیں، چونکہ یہ پرائمری سکول ہے، تو ان بچوں کو آنے جانے میں بھی انتہائی دشواری کا سامنا ہوتا تھا. اگر بعض اوقات بارش زیادہ ہو جاتی تو یہ جو ہے اس میں طغیانی آ جاتی، اور جب طغیانی آتی تو پھر یہاں سے جو ہے دوسری طرف جانا، اسکول میں بچوں کے لیے آنا انتہائی مشکل کام تھا. تو اللہ کریم نے ہمارے یہ جو علاقہ ٹھٹر کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کروڑوں کی لاگت میں یہ جو ہے پروجیکٹ پایا، تکمیل تک پہنچایا ہے. بالخصوص ہمارے یو کے کمیونٹی جو ہے، انہوں نے اپنی مالی انتہائی کشادگی، دل کی کشادگی کا مظاہرہ کیا اور اپنے حلال رزق میں سے یہاں تعاون کیا ہے، اور الحمدللہ یہ منصوبہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ پایا ہے، تکمیل تک پہنچا ہے. منصوبے میں اوورسیز پاکستانیوں سے دیگر مقامی افراد نے بھرپور مالی تعاون فراہم کیا. اس پل کی بدولت راولپنڈی اور آزاد کشمیر کے درمیان سفری سہولیات میں بھی نمایاں بہتری آئے گی. اہلیان علاقہ کا کہنا ہے کہ یہ پل ہمارے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے. پہلے ہمیں خاص طور پر بارش کے دن میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن اب آمد و رفت میں مزید آسانی ہو گئی ہے. ہم سب نے مل کر ان منصوبے کو مکمل کیا، جو ہماری یکجہتی کی بہترین مثال ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ندیم آزاد، سچ نیوز، کہوٹہ. جی ویلکم بیک ناظرین. آپ نے یہ رپورٹ دیکھی. کچھ چیزیں اپنی مدد آپ کے تحت کر لینی چاہیے جہاں زندگی آسان ہو رہی ہو اور آپ کو لگتا ہو کہ مل جل کے کام کرنے سے آسانیاں پیدا ہو سکتی، تو وہاں پہ اوبیسلی سب کو مل جل کر ایسی خدمات، ایسے کام جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے. ٹاپک کی طرف آتے ہیں ناظرین. نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہر انسان کی زندگی سے جڑا ہوا ہے. بالکل آپ نے صحیح سنا، مشکل وقت ہر انسان پہ آتا ہے. اٹس اے پارٹ آف لائف. اپس ڈاؤن جو ہے وہ آتے رہتے ہیں،
اس میں صبر اور شکر کی اہمیت میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم زندگی کی بات کریں، یہ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ دیکھیں، اس میں کبھی خوشیاں آتی ہیں، کبھی غم آتے ہیں، کچھ آزمائشیں آتی ہیں، لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ جب آپ پہ مشکل وقت آتا ہے تو ہم نے خود کو کس طرح سے سنبھالنا ہے، کیسے اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہے، یا کچھ حالات ایسے آ جاتے ہیں، کچھ ہیپننگز ایسی ہو جاتی ہیں کہ ہم سڈن گھبرا جاتے ہیں، اور ایسا گھبراتے ہیں کہ صبر کا دامن جو ہے وہ ہم نہیں تھام پاتے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، پینک ہم کریٹ کر دیتے ہیں۔ تو کیسے ہم یہ شکوے شکایتوں سے نکل کے، یہ پینک سچویشن سے نکل کے صبر اور شکر کا دامن جو ہے وہ تھام سکتے ہیں، ہر حال میں شکر ادا کرنا ہم سیکھ سکتے ہیں، لیکن کس طرح سے، آئیے ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں، کیونکہ صبر شکر جو ہے وہ انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ کیسے مضبوط بناتا ہے، اس پہ آپ جب جانیں گے کہ جب آپ صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، مضبوطی کے ساتھ ساتھ جو آپ کے دل کو سکون پہنچتا ہے، اس کا کوئی جو ہے وہ نعم البدل نہیں ہے، کوئی اس کا آلٹرنیٹ آپ کو تلاش نہیں آپ کر سکتے، نہ آپ کو ملے گا۔ تو آئیے ذرا جان لیتے ہیں، اس پہ ڈسکشن کے لیے ہمارے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی، قاسم بیگ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم قاسم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ قاسم صاحب بتائیے گا، مشکل وقت تو اس وقت ہر انسان پہ ہے، پوری دنیا پہ ہے، صرف پاکستان کی بات میں اگر نہ کروں تو بہتر رہے گا، ہم اوورآل جو ہے وہ عالمی سطح پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ مشکل وقت میں صبر کرنا یہ اوبویسلی ضروری ہے، شکر کرنا ہمارا اسلام بھی ہمیں کہتا ہے کہ ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے، صبر کرنا، برداشت کرنا سیکھو۔ اب ایک انسانی شخصیت کی بات کریں تو کیسے یہ صبر اور شکر اس کو مضبوط بناتا ہے، کیونکہ ہمیں مضبوط ہونے کی جو ہے وہ بڑی ضرورت ہے۔ اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے بہت اچھے موضوع کا آج انتخاب کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ محض الفاظ کا نام نہیں ہے جی، کہ جس طرح محنت کے بارے میں کہتے ہیں نا، محنت کرنی چاہیے، اور صبر کے بارے میں بھی جی صبر سے کام لینا چاہیے۔ یہ تو آپ کا ایک طرز زندگی ہے، آپ کا ایک کہہ لیں کہ بیہیویئر شو ہو رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف اگر آپ سمجھیں تو یہ ایک قسم کی بلیسنگ بھی ہے۔ بلیسنگ ان دا سینس کہ جب کسی کے اوپر بھی، چاہے میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی ہے، مشکل وقت آتا ہے تو در حقیقت میں انسان مضبوط بن رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو اگر اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو شاید ہمارے دیکھنے والے بھی اس بات سے حیران ہوں کہ یہ ایک نعمت ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ اس مشکل وقت کا سامنا نہیں کریں گے، اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے کہ میں نے اس میں ریئیکٹ کیسے کرنا ہے، مشکل تو آ گئی، لیکن اب اس میں آپ کا ریئیکشن، جسے آپ نے کہا عالمی طور پہ دیکھیں، اپنے ملک کے حساب سے دیکھیں، وہ چیز آ گئی ہے، پرابلم آ گئی ہے، لیکن آپ نے اس پہ ریئیکٹ کیسے کرنا ہے، یہ اس سے کئی گنا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کی جتنی بھی اہمیت آپ کہیں کم ہے، اور اگر آپ دائیں بائیں دیکھیں تو چھوٹے بچے سے لے کے بڑے تک جو ہے نا، آپ کو غم و غصہ نظر آتا ہے، اور برداشت کی بہت زیادہ کمی۔ غم و غصہ ویسے اگر بات کی جائے تو ایک فطری عمل، اٹس نیچرل کہ انسان کو دکھ بھی ہوتا ہے، اس کو غصہ بھی آ جاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کا طریقہ بھی اسلام نے بتایا ہوا ہے کہ آپ نے، اگر آپ دکھی ہیں یا آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ اور جو آپ نے کہا کہ انسان کے اوپر جب مشکلات آتی ہے تو اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، یہ تو ہم بچپن سے بھی سنتے آ رہے ہیں کہ بیٹا جب تک تم گرو گے نہیں، تم سنبھلنا کیسے سیکھو گے، تمہیں پتہ کیسے چلے گا کہ اچھا تم گر گئے تو اب تم نے کھڑے کیسے ہونا ہے، واپس سنبھلنا کیسے ہے۔ تو یہ چیزیں اوبویسلی ضروری ہیں۔ اصل میں ہماری ٹریننگ کا یہ پارٹ نہیں ہے نا، ہم اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار نہیں کر رہے ہوتے کے لیے کر رہے ہیں تیار، تو ٹیکنالوجی کو یوز کیسے کرنا ہے۔ ہاں، وہ تو اس کو ہم بتا رہے ہوتے ہیں، وہ خود سے بھی سیکھ جاتا ہے، لیکن بچپن سے اگر بچے کو کچھ ذرا سی بھی پریشانی آتی ہے، پرابلم آتی ہے، تو اس کو سمجھانا چاہیے کہ زندگی میں اس سے کئی گنا بڑی چیزیں آئیں گی۔ اگر اسی ٹائم اس بچے کو کہیں گے کہ کوئی پرابلم نہیں آئی، ہم اس کے ساتھ مل جائیں گے بجائے سمجھانے کے، اور پھر اسی طرح جب اس سے آگے لیول پہ ہم جاتے ہیں، تھوڑا اور زیادہ میچیور ہو رہے ہوتے ہیں، تو پھر بھی ہم ان چیزوں کو فیس کرتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے کہ ہم جو اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، ویسا رویہ ہمارا بھی پھر ہو جاتا ہے۔ جب گھر میں وہ کہتے ہیں نا، بچوں کو بھی سمجھانے سے زیادہ آپ کا جو عمل ہے وہ بالکل، تو اس سے زیادہ وہ اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ عمل سے ان کو بتا رہے ہیں کہ خود بڑے غصہ کر رہے ہیں، تو چھوٹے کیا سمجھیں گے۔ تو ہر لیول پہ اگر آپ دیکھیں، جو بھی کہہ لیں جہاں پہ ہمارا رہائش ہوتی ہے، رہ رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ چیزیں پھر پک ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ نوجوانوں میں خاص کر اس وقت، اگر اوورآل چلے عالمی سطح پہ جو بھی سچویشن سے ہٹ کے اگر میں نوجوانوں کی بات کروں تو ان میں بے صبری بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، یعنی ان میں صبر نہیں ہے۔ اب کوئی اگر کام ہے، دیکھیے ہمارا یہ ماننا بھی ہے، اوبویسلی یہ تربیت کا، آپ کے علم کا بھی پارٹ ہوتا ہے کہ جو
काम जिस वक्त पे लिखा हुआ है, मुकर्रर है उसका एक वक्त, वो उसी पे होना है, वक्त से पहले कुछ भी नहीं होना। जैसे मौत का एक वक्त तय है तो उसने उस वक्त पर ही आना है, वक्त से ना पहले ना बाद में आ सकती, इसलिए हर काम का एक वक्त मुकर्रर कर दिया गया है। तो हमें हमारा जो नौजवान है वो इस वक्त इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई किए हुआ है, वो नहीं इस चीज़ को समझता। उसको जो काम करना है, उसको उसके जो रिजल्ट्स चाहिए या उसकी कोई भी ख्वाहिश है, कोई भी ज़रूरत है, उसको वो इंस्टेंट फौरी चाहिए, सब्र नहीं है उसके अंदर। तो ये बेसब्री क्यों बढ़ती जा रही, कि आप क्या समझते हैं कि बेसिक रीजंस क्या हो सकते हैं? एक तो देखें, इंसान के बारे में वैसे भी कहा गया है कि इंसान जल्दबाज है, बड़ा बेसब्र है, और हम लोग नताइज जो है ना वो जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इतना ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। अब मैंने आपको जिस तरह बताया है कि हमारा जो मुआशरा है ना वो हो ही ऐसा गया है कि आप जिस तरह नौजवानों की बात करें तो उन्होंने इस चीज़ को किससे सीखना है, और फिर अगर इस तरह की मिसालें कह लें या इस तरह का कोई एक्सपीरियंस उनके साथ नहीं होगा, और जिस तरह आप ये प्रोग्राम आज आप कर रहे हैं, इसके अलावा जो हमारी दरसगाहें हैं, फिर अब देखिए शो का भी तो टाइम मुकर्रर है ना, हम वक्त से पहले इसको ऑनियर नहीं कर सकते, वक्त के बाद इसको ऑनियर नहीं कर सकते, तो सब्र हमें भी रखना पड़ता है। तो जहाँ पे अब देखें इसका लिंक भी आ गया ना आपके सॉफ्ट स्किल्स के साथ। अगेन वो जो हम अक्सर बात करते हैं कि हार्ड स्किल, बच्चा डिग्री तो ले रहा है, जैसे आपने कहा कि उसने अपना कह लें कि एजुकेशन का टेन्योर कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब वो बेसब्रा हो रहा है कि मुझे जल्दी से नौकरी मिल जाए और वो भी अच्छी मिल जाए। बिल्कुल। तो इसमें उसको साथ दूसरी स्किल्स भी मैं समझता हूँ कि सीखना जरूरी है, इस तरह की प्रैक्टिस करवाना जो है ना, बल्कि कोर्स में अगर हो सके तो इस तरह की चीजें लाजमी शामिल करें। कासिम साहब, ये तो अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है कि कुछ इस तरह की छोटी छोटी प्रैक्टिसेस जो है ना वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे करवाई जाए, क्योंकि घर में तो पेरेंट्स अब बिजी हैं अपनी कमाइयों में कि बच्चे की ज़रूरतें पूरी करनी है, अपनी उनकी ढेर सारी ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिशात आ गई, उनको पूरा करना है। तो कहीं ना कहीं अब किसी न किसी को तो ये इसका ठेका उठाना पड़ेगा कि अब बच्चे की अब ये भी साथ साथ ट्रेनिंग कराई जाए। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि वो मसरूफ़ है वालिदैन। तो इसमें एक चीज़ ये समझने वाली है कि बज़ाहिर देखा जाए तो वालिदैन कहते हैं कि हम सुबह शाम किसके लिए कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप देखें कि आपका जो वक्त है आखिर बच्चों को उसकी भी तो ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। और ये जो आपने नौजवानों की बात की है तो उसका ज़्यादा तो मैं समझता हूँ कि उनके घर वालों के ऊपर या पेरेंट्स के ऊपर ये जिम्मेदारी है। तो अगर वो बच्चे को समझते हैं कि हम बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ उसको लेके दी है, अच्छी जगहों पे हम पढ़ा रहे हैं, बट अगर वो अपना कीमती वक्त नहीं देते हैं ना, जो आपका सवाल भी कि हम कैसे इसके हल की तरफ जा सकते हैं, तो वालिदैन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। एक तो अपने अमल से, और फिर बच्चे को वो साथ साथ ना बचपन से ये चीजें सिखाएं कि इसका सामना तुम्हें करना पड़ेगा, तुम इसके लिए तैयार हो, लेकिन उस मौके पे तुम्हारा सब्र करना और बर्दाश्त करना जो है ना तुम्हें बहुत फायदा देगा। एग्जैक्टली। अब चूंकि हमने बच्चों को पैम्पर्ड कर दिया है, हम उनको टफ टास्क दे नहीं रहे हैं, तो दैट्स द रीज़न कि जब उनके ऊपर कोई आन पड़ती है तो वो पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, फिर ना शुक्र रहता है और ना सब्र रहता है, ना बर्दाश्त रहती है। मुश्किल हालात में मस्बत सोच, पॉजिटिव थिंकिंग जो है ये कितनी अहम है, क्योंकि मैंने इंट्रो में भी जैसे कहा ना कि इस्लाम की बात करें वो तो हमें हर हाल में शुक्रगुजारी का और सब्र का वो हमें तलकीन करता है, हमें कहता है कि आप हालात मुश्किल भी हैं तो आप शुक्र करें, सब्र करें, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग राइट नाउ इस सिचुएशन में कितनी इंपॉर्टेंट। इस पर बात करते हैं, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इसमें नाज़रीन इन डिटेल बात करते हैं, बिकॉज हम कहते हैं कि मुश्किल वक्त है, इसमें हम पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं, लेकिन आप अगर इस्लामी तालीमात को पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आप पॉजिटिव रहेंगे। तो इस पर इन डिटेल आगे चल के बात करते हैं, ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात कर रहे थे मुश्किल वक्त में सब्र और शुक्र जो है वो इंसान को ऑब्वियसली मजबूत बनाता है, और किस तरह से इसकी अहमियत को हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, इसी पे बात करें। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं कासिम बेग साहब, जिनसे हम बात कर रहे थे। कासिम साहब, हम ब्रेक पे जाने से कबल बड़ा अहम सवाल मैंने आपसे किया था कि मुश्किल वक्त में पॉजिटिव रहना। अब ये चीज़ जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, हमारे इस्लाम तो बहुत पहले ये चीज़ें हमें बता चुका है कि जैसे भी हालात हों, मुश्किल हैं, आसान हैं, आप भूखे पेट हैं, आपको रोटी नहीं मिल रही, आप फाके काट रहे, लेकिन आपने शुक्रगुजारी का मुजाहरा करना है, हर हाल में आपने शुक्र करना है, बर्दाश्त करना है, सब्र करना है। राइट नाउ जो मौजूदा हालात हैं उसमें पॉजिटिव थिंकिंग कितनी अहम है, और कैसे इसको हम जो है परवान चढ़ा सकते हैं, और कैसे पॉजिटिव रहे, क्योंकि लोग कहते हैं रोटी खाने को मिल नहीं रही और आप कहते हैं पॉजिटिव रहे। देखें, इसीलिए मायूसी को कुफर कहा है ना, ऑब्वियसली, कि जब आप उस पोजीशन में पहुंच जाते हैं तो आपको कोई पॉसिबिलिटी नहीं नज़र आती है, आप पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए जितना हो सकता है, आपकी सिचुएशन जितनी मर्जी वर्स्ट है, आपके हालात जितने मर्जी ख़राब हैं, लेकिन आपने पॉजिटिव कह लें के होने से
اپنے آپ کو اس طرف لے کے جانا ہے پازیٹیو ہونے کی طرف کہ دیکھیں میں نے نیگیٹو نہیں ہونا. بالکل. اور اسی لیے آپ کہیں جو ایک سیلف ٹاک کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے اور یہ بھی ہمارا مذہب کہتا ہے. اب جب ہم صبح شام اپنے آپ سے یہ کہتے رہیں گے نہیں جی حالات تو نہیں بہتر ہونے لگے, میرے حالات تو ایسے ہی رہیں گے. اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں میری تو قسمت ہی ایسی ہے, میرے تو حالات ہی ایسے رہنے ہیں, یہ تو بدل ہی نہیں سکتے, میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے, یہ اس طرح کے تو پھر لا آف اٹریکشن اپنا کام کرتا ہے نا, پھر آپ کا اندر آپ کو کہتا ہے ہاں تمہارے حالات ایسے ہی رہیں گے, تم نے ایسے ہی رہنا. اور یہ اسی لیے یہ کہا گیا نا جیسا گمان کرو گے ویسے ہی تمہارے ساتھ ہوگا. اچھا پھر جس طرح اگین وہ ینگسٹرز کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں کیونکہ زیادہ یہ ایلیمنٹ ہمیں ان میں نظر آتا ہے مایوسی کا, تو دیکھیں یہ بھی قرآن میں ہے کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یہ کیوں کہا ہے؟ اگر آپ دیکھیں کہ سمجھنے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس میں کتنا ہمارے کہہ لیں کہ جو عقل مند لوگ ہیں, عقل شعور رکھتے ہیں, ان کے لیے ایک اشارہ ہے. اچھا یہ باتیں یہ جو ہیں یہ بڑے بزرگ ہمیں بتاتے تھے, ہمارے استاد ہمیں بتاتے تھے, پیرنٹس ہمیں بتاتے تھے. جیسے ایک بڑا مشہور واقعہ بھی ہے نا کہ ایک بادشاہ نے کسی کو بلایا اور کہا کہ ایک ایسا جملہ مجھے بتاؤ جب میں دکھ میں ہوں تو میں مسکرانے لگ جاؤں, اور جب میں مسکرا رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو وہ یعنی کہ میں رونے لگ جاؤں, اپنے آپ کو غمزدہ کر لوں. تو اس نے لکھا کہ یہ وقت نہیں رہے گا, یہ وقت بھی نہیں رہے گا. یعنی کہ اگر میں بہت خوش ہوں تو مجھے یہ بھی گمان رکھنا ہے کہ ہمیشہ خوشی نہیں رہتی, اور اگر میں پریشان ہوں, مجھ پہ مشکلات ہیں, مصیبتیں ہیں, تو مجھے پھر یہ بھی گمان رکھنا ہے کہ یہ وقت بھی نہیں رہے گا. اچھا جو ہم اپس اینڈ ڈاؤنس کی بات کرتے ہیں تو وہ یہی ہے نا, جس طرح آپ نے بات کی کہ اگر مشکل وقت ہے تو صدا اس نے نہیں رہنا, اچھا وقت ہے تو اس میں بھی انسان برے وقت کے لیے تیار ضرور رہے. تو یہ چیزیں اگر آپ اپنے آپ کو سمجھائیں گے انسٹیڈ آف کہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو ایسے ہی رہے گا, سچویشن ایسی رہے گی, تو پھر ایک تو آپ خود نیگیٹو ہیں. اچھا پھر جو ہمارے ساتھ لوگ اٹھنے بیٹھنے والے ہوتے ہیں ان کا بھی بہت اس میں کہہ لیں رول ہے. بالکل ایسے کہ ایک تو وہ خود نیگیٹو ہیں اور انہوں نے اپنی باتوں سے آپ کو بھی نیگیٹو کر دیا. اسی لیے کہتے ہیں نا گیدرنگ بڑا میٹر کرتی ہے کہ انسان جن لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہے, جو آپ کا سرکل ہے, جو آپ کا سوشل سرکل ہے, وہ اس لحاظ سے بہت میٹر کرتا ہے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اکیلے رہنا پھر بہتر ہے کہ آپ کہیں نا مجھے تو کوئی ایک بندہ بھی نہیں ملتا. یہ بات کہ آئی ایگری کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی نیگیٹو لوگ کنیکٹ ہیں تو اس سے بہتر ہے آپ اکیلے رہیں, کیونکہ وہ آپ کا جینا محال کر دیں گے, آپ کو وہ نیگیٹو بنا دیں گے. تو وہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے ان کی باتیں. آپ جب کسی کی ایسی بات سن رہے تو آپ بھی نہ چاہتے ہوئے کہتے ہیں نہیں وہ صحیح کہہ رہا تھا, اور آنے والے وقت میں یہ جس طرح بتا رہے ہیں نا میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا ہے. بالکل, لیکن آپ کو کیسے پتا جو پاک ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے وہ کب کہاں کیا کر دے, کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا. تو دیٹس وائی ہمیں ہمیشہ صبر کے ساتھ, شکر گزاری کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. کیسے ہم لوگوں کو یہ باور کرائیں یا یہ پریکٹس جو ہے وہ لانا شروع کر دیں کہ حالات جیسے بھی ہوں ہمیشہ شکر گزاری کا مظاہرہ کریں, کیونکہ جو ہمیں کامیابی یا جو اطمینان, جو ایک دلی خوشی چاہیے وہ شکر گزاری سے آتی ہے. ہر حالات میں آپ کے پاس, آپ کو اللہ نے بہت دیا ہوا ہے تب بھی آپ شکر ادا کریں کہ کہیں کہ میں تو اس قابل نہیں تھا کہ جتنا تو نے مجھے نوازا ہے, اور اگر مشکل حالات ہیں تب بھی شکر ادا کریں کہ ہو سکتا ہے تو نے مجھے کسی امتحان میں ڈالا ہے تو میں اب دعا کرتا ہوں کہ اس امتحان میں کامیاب ہوں. تو یہ جو پریکٹس ہے یہ ہم کیسے شروع کریں؟ اس میں دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ موسٹلی جب ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو سوسائٹی میں نا, ہم ان چیزوں کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں, لیکن ان چیزوں کو کیوں نہیں دیکھتے کہ جو ہمارے پاس ہیں, اللہ نے جو دی ہے. بالکل. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ دوسروں کو چھوڑیں, اپنے اوپر دیکھیں اس چیز کو رکھ کے کہ اللہ نے آپ کو کیا کیا چیز دی ہوئی ہے. اور اگر ہم اس طرف سوچنے پہ آئیں گے کہ فلاں چیز میرے پاس نہیں ہے اس کے پاس ہے, تو پھر شاید آپ کے مسائل میں اضافہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ کہہ لیں کہ ایک چیز اور جو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بہت ضروری ہے وہ ہے کمپیریزن کرنا. جو ہم دوسروں کے ساتھ اپنی لائف کو, چیزوں کو کمپیئر کر رہے ہو, رشتوں کو, چیزوں کو, خوشیوں کو, ہر چیز کو ہم نے دوسروں کے ساتھ ریلیٹ, اس کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں ہے, وہ اتنا خوش ہے میں کیوں نہیں ہوں. تو جب آپ اس چیز کو چھوڑیں گے کمپیئر کرنا, اگین اس میں یہی چیز ہے, ہو سکتا ہے وہ اپنی جگہ پہ سوچ رہا ہو کہ اس کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس نہیں ہے, آپ تو اپنی جگہ پہ سوچ رہے ہیں. یہ پریکٹس کیا سوشل میڈیا سے بھی زیادہ ہو گئی ہے کمپیریزن تو سوسائٹی میں, ایون میں آپ کو بتاؤں بہن بھائیوں میں بھی ہے, اس کے مارکس اتنے آگے, تمہارے اس کے ایڈریس ایسا ہے, تو یہ چیز تو ہمیں اس میں بھی نظر آتی ہے. اور سوشل میڈیا میں تو آبویسلی ہے, کیونکہ جب آپ ایک پبلک کر رہے ہیں ایک چیز کو, تو ہو سکتا ہے کسی کے پاس وہ چیز نہیں ہے, تو وہ ضرور سوچے گا کہ اللہ نے اس کو تو یہ چیز دی ہوئی ہے اور مجھے نہیں دی ہے. اور پھر صبح شام ہم اس کے ساتھ اٹیچ ہیں, بجائے اچھی چیزوں کو شیئر کرنے کے ہم اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں کہ جس سے پازیٹیو میسج جانے کے بجائے نیگیٹو میسج جو ہے وہ جاتا ہے.
ایون اگر میں ہمارے کچھ مارننگ شوز چل رہے ہیں انہی کی میں بات کر لوں, صبح صبح جو شادی بیاہ اور پتہ نہیں اتنے ہیوی جوڑے دکھا رہے ہوتے ہیں اور کیا کیا وہاں پہ پروڈکٹ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہماری میجورٹی جو ہے وہ خواتین ہاؤس وائف جو ہے وہ گھر سے جو مارننگ شوز دیکھ رہی ہیں, سارا دن وہ ان جوڑوں کو دیکھ کے وہ سوچتی رہیں گی, ہسبینڈ آئے گا تو اس کو کہوں گی مجھے بھی ایسا سوٹ اپنے کام چھوڑ کے ان کی توجہ ان چیزوں کی طرف ہو جائے گی. تو اب جو اس کے پاس اتنی الماری بھری پڑی ہوگی اس کو وہ بھول جائے گی, وہ جو ایک جوڑا اس نے وہاں دیکھا ہوگا 40-45 ہزار کا 50 ہزار کا, وہ سوچتی رہے گی, اور پھر جب ہسبینڈ یا بھائی یا باپ گھر آئے گا تو اس کے گلے پڑ جائے گی. وہ پریشانی اس کے لیے بن جائے گی کہ اب میں کیسے اس کو مینیج کروں. تو یہاں پہ سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک میڈیا کا بھی بڑا اہم رول ہے. لیکن چلیں آپ تو اپنے پروگرام کے توسط سے ایک اچھی چیز ہم جو ہے تو اس کو کوشش پروموٹ کر رہے ہیں, ہم یقین کریں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا ایکٹ یا کوئی ایسی چیز نہ جائے جس سے لوگوں میں یہ ایک ہرس پیدا ہو جائے, بلکہ کوشش ہم کرتے ہیں کہ وہ شکر گزاری کی طرف آئیں, درگزر کرنے کی طرف آئیں, ہر حال میں خوش رہنے کی, جتنا اللہ نے دیا ہوا ہے اسی میں وہ خوش رہنے کی کوشش کریں. ہم ایسا میسج جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش اور کرتے ہیں. آپ کو بہت سی ایسی چیزیں جب آپ اس طرف سوچنے کی طرف آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس ہے کیا کیا چیز. سب سے پہلے دیکھیں نا, انسان دیکھیں میرے پاس صحت ہے, میں صحیح چل پھر سکتا ہوں, کتنی چیزیں آپ کو مکمل آپ کو بنایا ہے. ایسے ہی ہے. اور نہ دیکھنے پہ آئیں گے تو پھر ظاہر ہے ڈیفینیٹلی آپ جس کو بھی دیکھیں گے, چاہے وہ سوشل میڈیا ہے چاہے باہر آپ دیکھیں گے, پھر آپ کو ناشکری کی بہت ساری چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی. ایسے تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ آپ کہہ لیں کہ ہمیں سوچنا بہت ضروری ہے. حکمت اور سبق, اوبیسلی ہر مشکل وقت میں ہم دیکھیں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی سبق ہمیں ملتا ہے. تو یہ پریکٹس بھی مجھے لگتا ہے بہت ضروری ہے کہ ہم اگر ہم سے ہمارا کوئی خاص کر ہمارا نقصان ہو جاتا ہے اس سے ہم سیکھیں کہ اچھا اس میں میں نے کوئی غلطی کی ہے تو مجھے سیکھنا چاہیے. کوئی لرننگ پروسیس آپ کا ہو سکتا ہے, یا اگر آپ کو کوئی کام نہیں ہوا, آپ کہیں لیٹ ہو گئے ہیں, کہ چھوٹا موٹا آپ کا نقصان ہو جاتا ہے, تو اس میں بھی ہم یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی حکمت ہو, آگے کوئی بڑا حادثہ میرے ساتھ ہونا ہو, کوئی بڑا لاس میرا ہونا ہو, تو اس سے اللہ نے مجھے بچا لیا. تو اس چیز کو سوچتے ہوئے ہم شکر ادا کرنا شروع کر دیں. یہ بھی تو ایک پازیٹیو پریکٹس ہے. بالکل. دیکھیں حکمت اس سینس میں ہے کہ ایک تو آپ مضبوط بن رہے ہوتے ہیں, اب اگر کوئی مشکل نہیں آئے گی, پریشانی نہیں آئے گی, تو آپ کیسے مضبوط بنیں گے؟ آپ کو حالات کا پتہ ہی نہیں چلے گا. اور پھر obviously آپ آنے والے وقت کے لیے زیادہ اچھے طریقے سے کہہ لیں کہ تیار بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو جب اسی طرح کا وقت دوبارہ ملتا ہے تو آپ کے لیے وہ پچھلا سبق ضرور ہوتا ہے, اور اگر آپ نے اس سے سیکھا ہوا ہے تو آپ کے لیے اس وقت میں ریئیکٹ کرنا جو ہے یا اس کا مقابلہ کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. تو حکمت اس سینس میں ہے کہ آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. اچھا, ناشکری, مسلسل ناشکرے رہنا, مایوسی جو ہے وہ دکھاتے رہنا, ایک عجیب سا ٹاکسک سا انوائرمنٹ کریٹ کر رکھنا, کیا اس سے ہم کہیں کہ ہمارے جو کامیابی کے راستے ہیں, جو خوشیوں کے دروازے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو امید نظر آنا بند ہو جاتی ہے. تو آپ اس طرح کی پھر ایفرٹ نہیں کرتے. پھر آپ کا ذہن بن جاتا ہے کہ میرے کام کرنے سے, کاوش کرنے سے کیا ہو جائے گا, میرے ساتھ تو ہونا ہی ایسے. تو جب آپ اس کا ذہن بنا لیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو امید کی کرن نظر نہیں آئے گی. آپ اچھائی میں بھی برائی تلاش کریں گے. تو آپ کو کوئی اچھا مشورہ بھی دے رہا ہے تو آپ اس کو بھی کہیں گے نہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ بھی آپ اس کو بھی شک و شبہات کی نگاہ سے دیکھیں گے. تو یہ ایک بڑی خطرناک ظاہر ہے سٹیج ہے. یعنی شروع میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ذہن تھوڑا سا منفی ہے, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ چیز پوری آپ کے اوپر طاری ہو جاتی ہے, اور پھر نہ اس میں کوئی دوائی اثر کرتی ہے, نہ اس میں کسی کی بات, کسی کا مشورہ اثر کرتا ہے. تو اس میں پھر یہی ہے کہ اس سٹیج تک جانے تک آپ اپنے آپ کو بچائیں کہ جہاں پہ آپ کو کچھ بھی اچھا نظر آنا بند ہو جاتا ہے. اچھا, ہم کہیں کہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے, عقیدہ ہمارا پختہ نہیں ہے, اس وجہ سے بھی ہم یہ شکر گزاری, صبر اور برداشت پہ یقین نہیں رکھتے. اوبیسلی دین سے دوری تو اس میں بنیادی وجہ ہے نا. جب ہم دین سے دور رہیں گے اور ان باتوں پہ عمل نہیں کریں گے جو ہمارے مذہب نے بتایا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کی سچویشن آتی ہے تو آپ نے اس پہ کیا کرنا ہے, تو جب اس طرح کے حالات ہوں گے تو پھر ظاہر ہے ہمیں ان چیزوں کی طرف ہم جائیں گے ہی نہیں, نہ ان چیزوں پہ ہم عمل کریں گے. تو دین سے دوری جو ہے وہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے. کیونکہ دنیاوی اگر میں تعلیمات کی بات کروں تو اس پہ تو ہمارا بہت زیادہ رجحان ہے, اس میں ہم ایک دوسرے سے اس ریس میں ہم جو ہے نا وہ بڑا آگے بڑھنے کی سوچ رہے ہیں. لیکن وہ ریس یا وہ چیزیں جو ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار سکتی ہے, اس میں کہیں نہ کہیں ہم دوری اختیار کیے ہوئے ہیں.
کوئی ایک ایسا قدم، کوئی اہم سٹیپ، کوئی اہم ایڈوائس جو آپ ناظرین کو کرنا چاہیں پیغام کی صورت میں، جس سے ہم میں وہ صبر شکر کی جو ایک پریکٹس ہے وہ سلسلہ شروع ہو جائے؟ میں اس میں مذہب کے اس سے ہی کوٹ کرنا چاہوں گا ایک چیز کہ کہا گیا ہے کہ نماز سے اور صبر کر کے مدد حاصل کرو اللہ سے. یس، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس طرف آنا پڑے گا اور ان چیزوں کی پریکٹس کرنا. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں جتنا بھی چاہوں، ایک شخص کہتا ہے کہ میرے سے یہ چیز ہوتی نہیں ہے، میرا ذہن جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کی طرف ہی جاتا ہے. تو اس میں یہ ایک دم سے نہیں ہوتا، آخر اس کے یہ کانسیپٹ بلڈ ہونے میں بھی تو ٹائم لگا ہے نا. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ میں فلاں کہہ لیں کہ سائیکالوجسٹ کے پاس یا کسی ایسے بندے کے پاس گیا ہوں تو میں اس کی باتوں سے ایک دم ٹھیک ہو جاؤں. تو یہ ٹائم لگتا ہے. اپنے آپ کو سمجھائیں اور ایفرٹ کریں، کوشش کریں. اور وہ کہتے ہیں نا، رات جتنی مرضی اندھیری ہو جائے صبح تو ضرور ہوگی. بہت شکریہ قاسم صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین بالکل درست فرمایا کہ رات کتنی گہری کیوں نہ ہو، اندھیری کیوں نہ ہو، اوبیسلی اس کی صبح ضرور ہوتی ہے. تو آپ بھی کوشش جو ہے وہ اپنی جاری رکھیں. اگر کہیں نہ کہیں آپ نیگیٹو رہتے تو انشاءاللہ آپ پازیٹیو بھی ہو جائیں گے. سلولی گریجولی آپ اس پریکٹس کو جاری رکھیں. بریک کی جانے پڑے، بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا اگلا ٹاپک ہمارا بہت ہی اہم ہے. ٹاپک بتانے سے پہلے آپ کے ساتھ ہم ایک سٹوری جو ہے وہ شیئر کر لیتے ہیں. بہت ہی زیادہ دلچسپ یہ سٹوری ہے کہ روزمرہ کی جو چیزیں ہیں، جو اشیاء ہے، اس میں چہرے نظر آتے ہیں. بالکل آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ روزمرہ کی چیزوں میں چہرے نظر آتے ہیں. تو آئیے ذرا آپ کو ڈیٹیل میں اسٹوری کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بادلوں میں یا گاڑی کے جو فرنٹ ہے یا کسی بھی عام چیز کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں متعدد افراد کو ان چیزوں میں جو ہے وہ چہرے دکھائی دیتے ہیں. بالکل آپ جیسے اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف قسم کے جو ہے وہ سائے، مختلف قسم کے ڈیزائن جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں نے اس کا تجربہ بھی کیا ہے اور ایک نئی تحقیق نے بھی اس پہ مزید روشنی ڈالی ہے اور خبر شائع کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ایسی جو چیزیں ہیں، ایسی جو تصاویر ہیں، بہت زیادہ متوازن جو ہے وہ کہا گیا ہے نظر آتی ہے. اور تحقیق میں شامل 90% جو لوگ ہیں انہوں نے اعتراف کیا کہ انہیں دکھائی جانے والی تصاویر میں کم از کم ایک نہیں بلکہ بہت سارے چہرے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، یعنی کہ مختلف چہرے نظر آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بتایا گیا کہ حقیقی اشیاء کے مقابلے میں تصاویر میں چہرے کم جو ہے وہ نظر آتے ہیں یا نہیں. اور دریافت ہوا کہ حقیقی یا تصاویر دونوں میں لوگ یکساں طور پر جو ہے وہ ان کے چہرے دکھائے جاتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ لوگ اکثر اس طرح کے اشیاء میں مردوں یا نوجوان افراد کے خوش پاش چہرے دیکھتے ہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ البتہ اگر کوئی چہرے میں ناک کو دیکھتا ہے تو وہ اوبیسلی ایک ڈفرنٹ وہ چیز اس کو ایک ڈفرنٹ چہرہ جو ہے وہ اس کو دکھائی دے سکتا ہے. اس کے مطابق مزید کہا گیا کہ ایک حقیقی وجہ تو ابھی معلوم نہیں اس کی نہیں ہو سکی، مگر بظاہر یہی آپ کہہ سکتے ہیں ملتا ہے کہ ہمارا دماغ جو ہے وہ ایک غیر مانوس ماحول میں خطرے کو شناخت کرنے کے لیے کام کرتا ہے. یا اس سے قبل جولائی 2025 میں برطانیہ کی ایک یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں بھی یہ چیز دریافت ہوئی تھی کہ جب لوگوں کی توجہ کسی حقیقی چہرے سے دیگر چیزوں پر منتقل ہوتی ہے تو انہیں اس میں چہرے نظر آتے ہیں. اور مزید تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ حقیقی چہروں اور جو چیزوں میں کے درمیان جب توجہ تقسیم ہونے پر یہ آپ کو عام چیزوں میں بھی نظر آنے لگ جاتے ہیں. اور مزید انہوں نے بتایا کہ ہم نے دریافت کیا ہے کہ جب آپ کا جو دماغ ہے، اس کا جو پروسیس ہے، اس کے جو جب سامنا ہوتا ہے تو توجہ کا جو مضبوط ایک رد عمل ہے وہ بھی ظاہر ہونے لگ جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مزید یونیورسٹی میں بتایا گیا کہ چہرے کے ساتھ ساتھ لوگ عمر، جذبات اور مزید صنف کو بھی چیزوں میں دیکھتے ہیں. مگر دلچسپ جو انکشاف ہے وہ یہ ہوا کہ چیزوں پر نظر آنے والے زیادہ تر جو چہرے ہیں وہ مردانہ چہرے تصور کیے جاتے ہیں. بالکل آپ صحیح سن رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مزید جو ہے وہ چونکا دینے والا تعصب ہمیں یہ بھی ملا کہ اس طرح کے جو زیادہ تر چہرے ہیں، یعنی کہ مردانہ ہی کیوں نظر آتے ہیں، خواتین کے بھی ہو سکتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کہتے کہ 34% جو افراد ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو چہرے ہمیں نظر آتے ہیں یہ بڑے خوش باش نظر آتے ہیں، یعنی کبھی کوئی افسردہ، کوئی غمزدہ، کوئی سیڈ نظر نہیں آئے. جتنی بھی یہ شکلیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ مسکراتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں اور مردوں کی ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ 19% لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ہم چہرے دیکھتے ہیں نا وہ عجیب کشمکش کا شکار ہوتے ہیں، الجھنوں کا شکار ہمیں نظر آتے ہیں، یا پھر کہیں نہ کہیں غصہ ان میں جھلک رہا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیز کی تحقیق جب سامنے آتی ہے تو اس میں بھی کچھ اس طرح کی پیش رفت جو ہے وہ سامنے
میں آتی ہے. ناظرین یہ اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ تھا کہ یہ مجھے امید ہے کہ آپ نے بھی کہیں نہ کہیں یہ ضرور یہ تاثر پایا ہوگا, کہیں نہ کہیں آپ کو ضرور بادلوں پر, درختوں پر, آپ کے پاس کوئی بیگ ہے, کوئی چیز ہے, کوئی آپ کا جو گاڑی کا شیشہ ہے, کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں, ایسی شکلیں بنی ہوئی نظر آتی ہوں گی. کہیں نہ کہیں ہم جا رہے ہوتے ہیں, کچھ سایہ ہمارا, کوئی عکس ہوتا ہے, اس میں ہم کہتے ہیں یہ کسی کی شکل بن رہی ہے. تو یہ ایکسپیرینس آپ نے ضرور کیا ہوگا. اگر آپ نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے تو آپ بھی اپنی اس طرح کی سٹوری بنا کے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں. ہمارا پروگرام جو ہے جب آپ یہ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو آپ کامنٹ کے تھرو آپ ہمیں ضرور بتا سکتے ہیں کہ ہاں میں نے بھی ایسی چیز دیکھی ہے, میں نے بھی ایسی شکل جو ہے وہ ضرور دیکھی ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے ایکسپیرینس ہوتے ہیں, ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں جو زندگی میں کرتے رہنے چاہیے. ویل ٹاپک کی طرف آتے ہیں ناظرین. نیکسٹ ہمارا ٹاپک جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں امپورٹنٹ ٹاپک ہے. پیرنٹس ہمارے جو ہیں, والدین جو ہیں, کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. تو والدین جو ہے وہ بچے کے بطور رول ماڈل ہونے چاہیے, ان کی پسندیدہ شخصیت ہونی چاہیے, اور عملی زندگی میں اس کی جو ویلیو ہے, اس کی ورتھ جو ہے وہ ہمیں سمجھنی چاہیے. بٹ رائٹ ناؤ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کے رول ماڈل جو ہیں وہ ڈفرینٹ ماڈلز ہیں, ایکٹریسز ہیں, ایکٹرز ہیں, انفلوئنسرز ہیں, ولاگرز ہیں, جن کی اپنی کوئی بیس نہیں ہے, اپنی کوئی بنیاد نہیں ہے. آپ کو وہ کیا گائیڈ کر رہے ہیں, آپ کو وہ کیا سکھا رہے ہیں, موسٹ آف دا ٹائم ہمیں کہیں نہ کہیں نیگیٹیوٹی یا بگاڑ ہی ہمیں اس میں دیکھنے کو مل رہا تھا. تو آج ہم یہی اسی پہ بات کریں گے کہ دیکھیں بچہ وہی سیکھتا ہے جو والدین کو وہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے, نہ کہ والدین جو اس کو بتا رہے ہوتے ہیں, سکھا رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں, اور کس طرح سے بچوں کی شخصیت اور ان کی کردار سازی کی جائے, یہ ذرا بات کرتے ہیں. اس پر ڈسکشن کے لیے ہماری مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی شفق صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ شفق آپ کے وقت کا. بتائیے گا آپ کو اچھے سے یاد ہوگا جب آپ ایون آج بھی آپ کی یہ پریکٹس ہوگی کہ والدین ہمیشہ رول ماڈل, بالکل. تو آج اگر یہ میں موازنہ آپ سے کرواؤں تو اب کے جو ہمارے بچے ہیں ان کے رول ماڈل بھی کیا آج پیرنٹس ہیں, ٹیچرز ہیں, یا ان کی جو ترجیحات ہیں وہ بدل گئی ہیں؟ دیکھیے جو پچھلا وقت تھا یا میرا اور آپ کا ٹائم تھا یا اس سے پچھلا وقت تھا, اس سے اس ٹائم میں چینج تو آیا ہے. کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس جو ریسورسز تھے, چیزیں تھیں, وہ لمیٹیڈ تھی. میں کہتی ہوں کہ ہمارا ٹائم تھا, ہمیں اتنا آئیڈیا ہوتا تھا کہ ہمیں اپنے گلی اور محلے کا پتہ ہوتا تھا, اس سے زیادہ نہیں. گریجولی اب جو بچے وہ پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے ایک سنگل کلک پہ ساری دنیا اویلیبل ہے. تو اب چیزیں نو ڈاؤٹ چینج ہوئی ہیں, اور رول ماڈلز بھی جو ہے وہ چینج ہوئے ہیں. تو جو رول ماڈلز ہمارے بچے اب بنا رہے ہیں, خاص کر اگر میں بات کروں کہ آپ موسٹلی بچوں سے پوچھو تو مجھے فلاں یوٹیوبر پسند ہے, وہ میرا رول ماڈل ہے, وہ انفلوئنسر میرا رول ماڈل ہے, وہ ایکٹر میرا رول ماڈل ہے. ان سے کیا سیکھ رہے ہیں ہمارے جو انفلوئنسرز ہیں, وہ جو کانٹینٹ دے رہے ہیں, کیا وہ بچوں کو سکھا رہے ہیں؟ دیکھیں وہ تو اب ہم ہر ایک انفلوئنسر کو نہیں کریں گے, لیکن یہ ہے کہ کچھ اچھا بھی کر رہے ہیں اور کچھ نہیں بھی اچھا کر رہے ہیں. بہت ریئر ہے جو اچھا کر رہے ہیں, بہت ریئر ہے. آٹے میں بال برابر ہے. برابر ہے, بالکل. کیا وہ بال کے نمک, وہ کچھ ایسی ایگزامپل دیتے ہیں نا, بالکل, آٹے میں نمک برابر ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں وہی بات آ جاتی ہے نا, پیرنٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ بچے کو ایٹماسفیئر کیسا دے رہے ہیں, کیسا ماحول دے رہے ہیں آپ بچے کو. اور اگر بچے اپنے پیرنٹس کو ایز اے رول ماڈل اپنے سامنے, پیرنٹس اگر اس کو ٹائم نہیں دے رہے یا اس طرح سے وقت نہیں دے رہے, تو ضرور یہی ہے کہ بچہ پھر وہ پیرنٹس کو نہیں دیکھے گا تو پھر وہ آلٹرنیٹ تلاش کرنا شروع کرے گا نا. دیکھتے کہتے ہیں نا کہ جس طرح سے بچہ جب انسان پیدا ہوتا ہے وہ بالکل ایک سفید کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے, تو اس پہ وہی تحریریں لکھی جاتی ہیں جو اس کو بولی جاتی ہیں, وہ نہیں جو وہ دیکھتا ہے, جو وہ ایکسپیرینسڈ کرتا ہے. اور انسان کی جو لرننگ ہے 80% لرننگ وہ ویژول لرنر ہے انسان, ٹھیک ہے, وہ دیکھ کے 80% چیزیں وہ دیکھ کے سیکھتا ہے, 20% وہ ایبسٹریکٹ سیکھتا ہے, سن کے سیکھتا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر وہ اب وہ جو دیکھتا جائے گا. اب دیکھیں اگر ہم بچوں کی بات کریں تو چھوٹے چھوٹے بچے 6 مہینے کے بچے, میرے پاس تو ایسے کیس بھی آتے جس میں 6 مہینے کے بچے کو اماں نے فون دے دیا, 6 مہینے کے بچے کو, 6 مہینے کے بچے کو, اور وہ فون پہ دیکھ رہا ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک بچے نے 6-7 مہینے سے یا 1 سال سے فون دیکھنا شروع کر دیا تو اس کا رول ماڈل پھر پیرنٹس تو یا والدین تو نہیں رہے نا, پھر وہ کارٹونز یا وہ چیزیں ہو جائیں گی جو اس نے دیکھی ہیں. دیٹس دا ریزن کہ اب دیکھیں بچے کی جو اسپیچ ہے, جو بولنا اس کا, وہ لیٹ شروع کر اور اگر وہ کچھ بولتا بھی تو بڑے عجیب و غریب الفاظ اور عجیب و غریب ٹون اس کی وہ نکل رہی ہوتی ہے, بہت زیادہ بچوں کی نہیں رہتی. جن بچوں کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے وہ دیکھیں, اور اسکرین ٹائم کی وجہ سے بچوں کے اندر ہائپرنیس بہت آ جاتی ہے. پھر پیرنٹس شکایت بھی کرتے ہیں کہ یہ ٹک کے نہیں بیٹھتا.
तो ये सारे, हाँ देखिए वो इतनी स्टिमुलेशन ले रहा है, इतना डोपामिन क्रिएट हो रहा है उसको, तो जो नॉर्मल हमारी जो लाइफ है देखिए ना, इसमें एक स्टेबिलिटी है, मतलब एक ठहराव है, हर सीन आराम से अपने वक्त के साथ चेंज हो रहा है, जबकि स्क्रीन पे ऐसा नहीं है। स्क्रीन पे तो एक स्क्रॉलिंग है और एक मिनट में आपके कलर्स चेंज हो रहे हैं, तो वो बच्चे को उन विजुअल्स की, उन चीज़ों की आदत पड़ जाती है, जिसकी वजह से फिर बच्चे के अंदर ठहराव जो है वो ख़त्म हो जाता है और वो रियल लाइफ उसको बोरिंग। आप यकीन करें, मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं 4 साल के 5 साल के बच्चे में बोर, मतलब अब मेरे ख्याल से 4-5 साल का बच्चा कैसे बोर हो सकता है? मैं बोर हो रही हूँ, मेरा मूड खराब है, मुझे गुस्सा आया हुआ है और मैं बोर हो रहा हूँ। हाँ, मतलब इसमें फन नहीं है, मतलब इसमें, मतलब इस टाइप के अब बच्चों की जो कन्वर्सेशन है, टाइम में याद ही नहीं कि क्या कभी हम भी बोर होते थे बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास हमें भी गुस्सा आता था बिल्कुल। हालांकि हमारे पास इतनी फैसिलिटीज जो आज बच्चों के पास है, हाँ टाइम था और हमारे टाइम का पता लगता था। अब तो दिन रात ऐसे लगता है जैसे 1 मिनट में गुजर रहे हैं। स्कूल से आते थे इतना ज्यादा टाइम होता था, तो मैं वो छोटे छोटे वो गुड्डे का जो शादियां करवाना, और वो कितना, और देखिए वो एक बड़ा अच्छा सोशल एक्ट था। और आपने देखा होगा बहुत सारे कि वो मतलब गुड्डे की भी शादी ऐसे होती थी ना, पूरा मोहल्ले की बच्चियां इन्वॉल्व हो जाती थी, और वो छोटे छोटे बर्तनों में खाना बनाना, और वो इस तरह वो कितनी अच्छी हेल्दी वो एक्टिविटीज थी। अब कहाँ है वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब आप देखें, और जब कजन्स आते थे तो हम कजन्स का वेट करते थे, भी कजन्स आ रहे हैं, आज वो आ रहे हैं। आज वो बच्चे बैठे हुए और सब ने अपना अपना मोबाइल या आईपैड हाथ में गैजेट उठाया हुआ है और सबकी मतलब कोई किसी से बात नहीं कर रहा। इवन अगर आपकी गैदरिंग भी है तो उस गैदरिंग में भी हम वेट कर रहे हैं कि अच्छा चले खाना आने वाला है, तब तक हम सब फोन पे लगे। यानी कि उस गैदरिंग का मकसद, पर्पस क्या है? मिल बैठे, डिस्कशन करें, कोई कुछ सुने, कुछ सुनाए, लेकिन हमने अगर फोन पे लगना है तो अपने घर बैठे रहते। तो इस वक्त मसरूफ तरीन जिंदगी के अंदर जो वालिदैन ने अपनी मसरूफ तरीन जिंदगी बना रखी है, जस्ट बिकॉज कि मैंने अपने बच्चे को एक अच्छा मुस्तकबिल देना है। अब वो अच्छा मुस्तकबिल पहले तो तरबियत के साथ जुड़ा हुआ है, बिल्कुल। उस बच्चे की अच्छी तरबियत होगी तो उसको अच्छा फ्यूचर मिलेगा। अगर आपने उसकी अच्छी तरबियत ही नहीं की तो वो आने वाला आपका मुस्तकबिल भी बिगाड़ देगा। तो कितना ज़रूरी है या कैसे वालिदैन अपनी मसरूफ तरीन ज़िंदगी से वक्त निकालें और बच्चे की तरबियत पे काम करें? देखिए, इसमें आपकी जो चीज़ें हैं ना, तरबियत कभी भी ये उठते बैठते भी हो सकती है। हम तरबियत का मतलब ये समझते हैं कि हमने बच्चे को बिठाना है और उसको ना बहुत ज़्यादा बातें करना भी बच्चों के साथ बड़ा अच्छा है, पॉजिटिव है, लेकिन ये कि उसको बहुत ज़्यादा कमांड्स देनी है, ऐसे नहीं करना, ऐसे अब लिटरली ये रोक टोक करना है, तो वो तरबियत में नहीं आता। तरबियत में ये भी आता है अगर आप मसरूफ़, क्योंकि ऑब्वियसली देखें चीज़ें वक्त के साथ चेंज हो रही हैं। जो हमारे पेरेंट्स के टाइम में जो चीज़ें थी, या जो अब ये कह लें कि इकोनॉमिकल इश्यूज नहीं थे, अब देखिए घर में दोनों पेरेंट्स जॉब करते हैं, इकोनॉमिकली भी बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ख्वाहिशात बढ़ गई हैं, लेकिन इकोनॉमिकल फैक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से दोनों पेरेंट्स बिजी हो गए। तो अब हमने ये करना है कि हमने स्ट्रेटजीज बिल्ट अप करनी है कि अगर हम इस तरह से मसरूफ हो गए तो अब हमने तरबियत तो करनी है बच्चे की, तरबियत तो वो बच्चे को जन्म दिया है तो उसकी तरबियत तो करनी है। तो हमने अपनी स्ट्रेटजीज ऐसे बिल्ट अप करनी है कि साथ साथ हमारा काम भी चलता रहे और बच्चे की अच्छी तरबियत भी हो जाए। क्या करते हैं उसके लिए? आया रख लेते हैं, वो उसको संभालेगी। अब सॉरी टू से वो जो आया हमने रखी है, जो वो उसका तालीम याफ्ता नहीं है, आपके बच्चे को क्या? और दूसरा जो मदर और चाइल्ड का जो रिलेशनशिप है, ये जो फीलिंग है ना, वो आया नहीं दे सकती वो बिल्कुल भी। मेरी बेटी, आप ये कह लें कि आई एम अ वर्किंग वूमेन, तो मेरी बेटी जब वो वैसे समर वेकेशंस में वो पैदा हुई है और उसके 2 मंथ्स मुझे मिल गए और उसके बाद वो मेरे साथ कोर्ट में हर जगह जा रही है और उसको इतना माशाल्लाह, और वो बच्चे अच्छा पॉजिटिव लर्न करते हैं। मैं कहीं पे भी जाती थी ना, मैं उसको ले, और माशाल्लाह वो थी भी ऐसी कि वो तंग भी नहीं करती थी। नेक्स्ट टाइम जब आप आएं तो आप उसको लेके आइएगा। हाँ बिल्कुल, जरूर मिलना चाहेंगे। और उसको कहते हैं, वो मेरे साथ हर जगह जा रही थी, हर जगह, मतलब मैं उसको कहीं पे भी लेके जा रही हूँ, मैं किसी मीटिंग में जा रही हूँ, मेरे साथ जा रही हूँ, मतलब वो मेरे साथ होती थी। आप देखें, वो आपकी तमाम प्रैक्टिस से वो लर्न करेगी, वो सीखेगी। और यही तो हम चाह रहे हैं कि जो वालिदैन है वो बच्चों के रोल मॉडल कैसे बने, इसी तरह से। बिल्कुल, देखिए अब आप कहें कि आप स्पेसिफिक एक टाइम निकालेंगे और उसमें तरबियत करेंगे, नहीं। देखिए आपके उठना बैठना, बात करना, पेशेंस रखना, यही तरबियत है। आपको घर में शुक्रगुजारी करना, घर में मामा इस तरह हैं, अब जब फील्ड वर्क में निकल रही है तो तब उनका एटीट्यूड क्या है, किस तरह से बात करती हैं,
یہی تو چیزیں بچوں کی سیکھنے والی ہیں. اور دیکھیں آپ جس طرح سے ہم کھانا کھا رہے ہیں تو آئی تھنک مجھے نہیں لگتا کہ ٹائم لگتا ہے کہ ہم نے اونچی دعا, کبھی بھی آپ بچوں کو بولیں کہ آپ دعا پڑھیں, یہ چھوٹی سی ایگزامپل, وہ کبھی نہیں پڑھیں گے. جب ہم نے اونچی سی خود دعا پڑھی نا ایسے کر کے, تو ایک دم بچے نوٹ کرتے ہیں. یہ پریکٹس نا میں کچھ عرصہ پہلے بھی میں نے اپنے شو میں ذکر کیا تھا, اپنی بھابھی کا میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو اس طرح کی پریکٹسز ہیں نا, اس نے بچوں کو کروائی کیا کہ صبح اٹھنا ہے, اچھا یہ مما دعا پڑھا دیں, اچھا جی اس کے بعد جب ناشتہ کرنا ہے مما دعا پڑھا دیں, کھانا کھا ناشتہ کر لیں اس کے بعد کی دعا. اور جب سونے کی بات آتی ہے وہ تب تک نہیں سوئیں گے, مما جلدی آئیں ہمیں سونے کی دعا پڑھا دیں. اب وہ بچے نا اس طرح یاد اب اوبیسلی وہ نہیں ابھی رکھ پا رہے, تو وہ ان کو نا یہ پریکٹس کروا دی گئی کہ اچھا ہمیں یہ کام کرنا ہے تو پہلے یہ دعا کرنی, کام کر لیا تو اب یہ دعا ہونی چاہیے. تو وہ ساری اس نے نا پریکٹسز کروائی ہوئی ہیں. تو اب وہ خود بلاتے ہیں مما آئیں ہمیں دعا پڑھائیں, اور اس کے بعد وہ اپنا کام کریں گے یا سوئیں گے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی پریکٹسز. اور ہمارے اندر نا بینگ اے پیرنٹ پیشنس بھی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اگر ہم نے کوئی چیز انٹروڈیوس کرائی ہے نا وہ فوراً بچہ سیکھ لے, نہیں وہ نہیں سیکھے گا, وہ گریجولی سیکھے گا. میں بڑا اتنی جلدی نہیں سیکھتا تو بچہ کیسے بیڈ ٹائم, میں نے اپنے بچوں کے اندر بیڈ ٹائم سٹوری کا نا ہیبٹ ڈیولپ کی. اور آپ یقین کریں جب ہم بیڈ ٹائم میں کرتی تھی, ہم سٹوری کرتے تھے, سٹارٹنگ میں میرے بچے کوئی نہیں سنتے تھے, میں نا اونچی اونچی ریڈ کر لیتی تھی. میں اونچا, میری مدر ان لا کہتی یار یہ سن ہی نہیں رہے تم, ایسے ہی اپنا گلا جو ہے نا دکھا رہی ہوتی ہو پورا دن بھی تم. میں نے کہا اب وہ جیسے بیٹھ کے جب بھی ہم میں بک کھولتی ہوں تو وہ اب بیٹھ جاتے ہیں. مطلب وہ اب یہ دیکھیں وہ میری 2-3 سال کی پریکٹس ہے. تو اگر آپ 2-3 سال پہلے دیکھیں تو میرا بیٹا وہاں پہ اچھل رہا ہے, بیٹی وہ اپنے مصروف ہے لیکن میں لاؤڈ وائس میں نا پڑھ لیتی تھی. اور گریجولی کرتے 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 وہ میرے پاس آ کے بیٹھنا شروع ہو گیا. تو ہم بینگ اے پیرنٹ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اچھا ہم نے یہ چیز انٹروڈیوس کرائی ہے, یہ ایک دم سے ہو جائے, ایک دم سے نہیں ہونی. آپ کسی بڑے کو کہیں نا تو وہ بھی ایک دم سے نہیں کرے گا. اور ہم نے بھی آپ نے بھی دیکھا ہے کہ سم ٹائمز ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمیں کوئی بتاتا ہے نا, ہم اس پہ اتنی پرواہ نہیں کرتے. اور کبھی کسی کو کوئی ایکٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا, اس کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار ہاں یہ اس نے بڑا اچھا کیا ہے, وہ ہم اپنی لائف میں خود بھی امپلیمنٹ کر لیتے ہیں. تو بچے تو آپ کو دیکھ کے اور کے ایکٹ کو دیکھ کے وہ لرن کریں. بچوں میں اعتماد پیدا کرنا یا ان میں یہ جو سیلف کانفیڈنس ہے, یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ گھر سے آتا ہے, پیرنٹس ان کو دیتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں, آپ بھی بچوں سے ملتی ہیں, اسکول آپ جاتی ہیں, آپ ہم بھی نوجوانوں سے ملتے ہیں, گھبرا رہے ہوتے ہیں, ان میں وہ اعتماد نہیں ہوتا, کہنے کی چیزیں انہیں معلوم ہوتی ہے لیکن وہ ان کو ایکسپریس نہیں کر پا رہے ہوتے. اب یہ سیلف کانفیڈنس کی کمی, اب یہ بھی گھر سے آنی ہے. ہاں یہ گھر سے, اور گھر سے کیسے آنی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. اس پہ بات کرتے ہیں, ہم نے بریک لینی ہے. بڑا امپورٹنٹ یہ پوائنٹ ہے کیونکہ اس وقت بچوں میں جو سیلف کانفیڈنس کی اعتماد کی کمی دیکھنے کو مل رہی, اس میں والدین کیا رول پلے کر سکتے ہیں, اس پہ ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا, آج کا آخری ٹاپک اور آخری سیگمنٹ جس پہ ہم بات کریں والدین بچوں کے بطور رول ماڈل, اور اوبیسلی ہونا بھی چاہیے. ہمارے جو رول ماڈل ہے ہمارے پیرنٹس ہونے چاہیے. پہلے وقتوں میں, اب دیکھیں کچھ سال پیچھے چلے جائیں تو والدین ہمارے رول ماڈل تھے, پھر ٹیچرز ہمارے رول ماڈل ہوا کرتے تھے. اب کہیں نہ کہیں بچوں کی ترجیحات پہ تبدیلی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے, جو کہیں پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے اور نیگیٹیو بھی ہو سکتی ہے. اسی پہ بات کریں, شفق ہمارے ساتھ ہے. شفق, ہم بات کر رہے تھے بچوں میں اعتماد پیدا کرنے میں جو پیرنٹس کا رول ہے وہ کتنا اہم ہے, اور کیا والدین کیا رول پلے کر سکتے ہیں بچوں میں سیلف کانفیڈنس پیدا کرنے میں. کیونکہ اس وقت ہمیں کہیں نہ کہیں بچہ جو ہے کانفیڈنٹ اپنے حد تک وہ ہے پرسنلی, کہ اس کے پاس نالج بڑا ہے یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے, ٹیکنالوجی کا, لیکن وہ ایکسپریس نہیں کر سکتا. اگر میں کوئی بات پوچھوں گی وہ کنفیوز ہو جائے. تو یہ اعتماد والدین کیسے اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, اس کے لیے نا بہت ساری چھوٹی چھوٹی اسٹریٹجیز ہیں جو ہم, اور بہت ایزی ہیں. جس طرح سے میں پیرنٹس کو گائیڈ کرتی ہوں, جب میں پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کرتی ہوں, تو آپ اپنے بچوں کو نا ڈیسیژن میکنگ سب سے پہلے سکھائیں, اور وہ گھر سے کیسے سیکھ سکتا ہے. جیسے آپ نے اسے آج پوچھ لیا, آپ نے دیکھا ہوگا مدر سم ٹائم بس وہ بچوں کو جو وہ خود ٹائم سیونگ کے لیے مطلب مارننگ میں تیار کری ہیں, خود سب کچھ کری ہیں جلدی جلدی. تو اگر آپ یہ کر لیں کہ ان کو ایوننگ میں یا رات کے ٹائم ان سے پوچھنے کہ صبح آپ نے لنچ میں کیا لے کے جانا ہے, ان کو 1-2 آپشنز دے دیں, وہ اس میں سے ایک سلیکٹ کریں, تو اس سے یہ ہوتا ہے گریجولی نا بچے کا کانفیڈینس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو ان سے پوچھ لیں کہ بیٹا کون سا کلر چاہیے. اور اس کے بعد آپ نے مارننگ میں اگر بچوں کو ڈریس اپ کرنا ہے تو جو اسپیشلی جو ارلی اسکولز میں موسٹلی یونیفارم نہیں ہوتا, تو وہ بچے, آپ بچوں کو 3-4 آپشنز دے دے کپڑوں میں, وہاں سے کون سا پسند ہے, کون سا خود لینے تھے. تو یہ چھوٹی چھوٹی ہیبٹس ہیں, وہ کبھی بھی کہے کہ آپ کا اعتماد نہیں ہو سکتا نا, اور پھر ان کو بولنے کا موقع دیں. اچھا موسٹلی دیکھا ہے کہ چھوٹی گرلس, جیسے میری بھی بیٹی ہے نا, تو وہ جب ہمیں واشنگ کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے ماما میں اپنے جو ہے نا برتن خود واش کر لوں, تو میں اس کو کہتی ہوں کر لے.
یہ ہم نے سیٹرڈے سنڈے رکھا ہوا ہے جس میں وہ مارننگ اپنا جو ناشتہ ہے اس کے برتن خود بچوں سے ان کا بستر سیٹ کروائیں، ان کے کپڑے سیٹ کروائیں، ان سے چھوٹی چھوٹی ڈیسیژن میکنگ ان سے کروائیں، ان سے چھوٹی چھوٹی جو چیزیں اس میں ان کا آپشنز لیں، ان کے اوپینینز لیں. تو یہ وہ چیزیں جو بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کر سکتی ہیں اور گریجولی بچہ ایک اچھا ڈیسیژن. اور آپ کو پتہ ہے کہ لائف میں ڈیسیژن میکنگ کی بہت بڑی ضرورت ہے، بہت بڑی پاور ہے. آپ کا ایک سیکنڈ اوپر نیچے ہوا، آپ نے ڈیسیژن نہیں لیا، اس پوری لائف آپ کی اس پہ اس کا امپیکٹ جا سکتا ہے. تو یہ چیزیں گھر میں گریجولی سٹارٹ کرائیں. اور اسکول کا بھی اب دیکھیں آپ نے کہا کہ سٹارٹنگ میں ہی بچے کو اس سے چھوٹی چھوٹی پریکٹسز کروائیں. پیرنٹس اس وقت بچوں کو پیمپرڈ کیے ہوئے ہیں، سارے ان کے ڈیسیجن خود لے رہے ہیں. آپ نے ڈگری کون سی لینی ہے یہ بھی پیرنٹس جب وہ ڈیسائیڈ کرے تو بچے میں کیا اعتماد آئے گا. اور دیکھیں نا گریجولی وہ بچہ پریشرائزڈ ہو کے سوسائٹی کا پریشر، گھر والوں کا پریشر، ریلیٹیوز کا پریشر لے کے تو وہ ایک ڈگری تو سلیکٹ کر لیتا ہے، لیکن بعد میں وہ خود ہی اس میں جو ہے نا اس طرف نہیں جانا پسند کرتا اور وہ پھر بیچ میں کشمکش میں رہتا ہے، سوئچ کرنے کا سوچتا ہے. اور اینڈ تک ہم 30-35 سال کے بھی ہو کے کل بات کری، ہم میڈیکل فیلڈ پہ بات کرتے ہیں، ہمارے جو میڈیکل گریجویٹس ہیں ان پہ ہم بات کر رہے تھے، تو اس میں بھی یہی کہا کہ جو کروڑوں روپیہ لگا کے اتنے سالوں کی محنت کرتے ہیں اس کے بعد وہ اپنا کریئر سوئچ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اور موسٹلی میں نے یہ دیکھا ہے کچھ انفارچونیٹلی بڑے ایجوکیٹڈ لوگ ڈاکٹر فیملیز، مطلب ان ڈاکٹر فیملیز کے بچوں پہ اتنا پریشر ہوتا ہے، وہ تم نے ڈاکٹر ہی بننا ہے، امی ابا ڈاکٹر تھے تو تم نے بھی ڈاکٹر کے گھر آرٹسٹ ہمارے جیسا اینکر بھی بننا چاہتا ہے، بالکل اس کو ڈاکٹر نہ بنائے. تو یہ چیزیں ہیں، مطلب دیکھیں نا لائف اللہ تعالیٰ نے میں کہتی ہوں ایک ہی بار دی ہے، تو اس میں اتنا آپ کے پاس فریڈم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز آپ کے اندر جو بلٹ اپ کر کے بھیجا ہے نا آپ اسی کو پالش کریں اور اسی میں کام کریں. ہم نے دیکھا ہوگا جب ہر بچہ جو ہے وہ ٹیچنگ کے لیے یا ڈاکٹری کے لیے یا وکیل کے لیے نہیں ہوتا، ہر انسان میں کوئی ڈفرینٹ. لیکن میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ پوری دنیا ڈاکٹر اور انجینئر سے نہیں چل سکتی. دنیا میں ہر ایک ایلیمنٹ، ہر ایک پروفیشن کا اپنا رول ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس رول کو بہت زیادہ موڈیفائی کر سکتے ہیں. ایجوکیشن آپ کو شعور دیتی ہے اور اس رول کو موڈیفائی. میں ہمیشہ اگزامپلس دیتی ہوں. اب جیسے شیف تھا، میں جو پرانے ٹائم تھے اس میں اس کو آپ کو کک بولتے تھے، تو آپ کی ایجوکیشن نے اس کو شیف بنا دیا، اس کی ڈیمانڈ کتنی بڑھ گئی. اسی طرح آپ کے جو ٹیلرز تھے ان کو فیشن ڈیزائنر بنا دیا، جو آپ کے کوبلرز، مطلب دیکھیں نا یہ ایجوکیشن سے آئی ہے یہ چیز. تو اس طرح اور بہت سارے پروفیشنز ہیں جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک کلینر ہے، ٹھیک ہے، صاف کرنے والا، وہ اگر ایجوکیٹڈ ہے تو وہ اپنی کلیننگ کمپنی اوپن کر سکتا ہے. مطلب ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں پاکستان میں اور اسپیشلی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، کہ وہ ٹرینڈ چل جاتا ہے ایک کہ اچھا یہ چیز آگے آنے والے ٹائم میں، جیسے اب اے آئی کا بھی، تو ہر کوئی اے آئی کی طرف بھاگ رہا ہے. آپ اے آئی کی طرف کتنا بھاگیں گے؟ پوری دنیا یا اے آئی پہ صرف گزارا نہیں ہے. مطلب آپ ڈفرینٹ اپرچونیٹیز ہو جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے، آپ اسی کو بہت اچھے سے لے کے نہ بنے. بالکل. اور آپ دیکھیں وہ پروفیشن جو آپ بائی ول پسند کرتے ہیں نا، آپ اس میں 12 16 گھنٹے بھی کام کریں، آپ تھکتے نہیں ہیں. بالکل، یہ بات آپ اس کو انجوائے کر رہے ہو، آپ اس کو ورک سمجھتے ہیں. دوسروں کی مرضی، پریشر، یعنی کہ پیرنٹس کے پریشر پہ اگر آپ کچھ کر رہے ہیں تو آپ کہیں کہ یہ کب ٹائم گزرے گا، کب یہ کام مکمل ہوگا. ایک اور چیز بتائیے گا کہ والدین کے درمیان اکثر جھگڑے ہو جاتے ہیں. بالکل، یہ تو ہر فیملی کی یہ کہانی کہیں نہ کہیں اونچ نیچ ہو جاتے ہیں، کہیں زیادہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، کہیں تلخ کلامی، سخت الفاظ جو ہے وہ ہمیں سننے کو ملتے ہیں. بچوں کے سامنے اگر پیرنٹس اس طرح غصہ کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ چلاتے ہیں یا سخت الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، تو بچے کی شخصیت پہ اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں اور پھر فیوچر میں کیا کس طرح سے اس کی شخصیت کو بگاڑ سکتے ہیں؟ جو پیرنٹس کی کنورسیشن ہے وہی بات ہے کہ بچے کے لیے پیرنٹس رول ماڈل ہیں، اور اتنی چھوٹی ایج میں اگر وہ پیرنٹس کو اس طرح سے کمیونیکیٹ کرتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ اس کو اپنے اندر فیڈ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، اور اس کو یہ لگتا ہے کہ اچھا جب یہ بات ہوگی تو ہم نے ایسے ہی ریئیکٹ کرنا ہے. ہم نے دیکھا آج کل چھوٹے چھوٹے بچے وہ شاؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب پیچھے اگر وجہ جب دیکھیں سائیکولوجیکلی ہم اگر اس چیز کو دیکھیں تو وہ ان کے گھر میں ویسا بیہیویئر ہوتا ہے. چیک کریں تو اچھا میں ایک بڑی چھوٹی سی انٹرسٹنگ آپ کو سٹوری بتاتی ہوں. ایک میرے پاس بچی تھیں تو ان کی جو
ہیں دادو, وہ نا تھوڑا ہیئرنگ ایشو تھا ان کا, تو نا وہ بہت زیادہ اونچا بولتی تھی اور اپنی پوتی کے ساتھ بڑا ان کا انٹریکشن تھا, تو وہ اونچا سننے کی وجہ سے وہ بولتی اونچا تھی, اور اس بچی اپنی دادی کے ساتھ رہ کے نا تو وہ اونچا, ان کی تو ایک ایشو تھا دیٹس وائی, لیکن وہ ان کو نوٹ کرتی رہی اور وہ بچی اسی طرح سے اسی لاؤڈ وائس میں وہ بہت زیادہ اونچا بولتی تھی کہ اب وہ بچہ تو نہیں تھا, ان کو اس کو تو نہیں آئیڈیا کہ بھی ہیئرنگ ایشو ہے جس کی وجہ سے وہ اونچا دیکھ رہی تھی. تو مطلب ہاں آپ کے انوائرمنٹ, کہنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ کے انوائرمنٹ کا بچے پہ بہت زیادہ گہرا اثر پڑتا ہے. جتنا پازیٹیو انوائرمنٹ ہوگا, جتنا کریٹیو انوائرمنٹ ہوگا, اتنا ہی بچہ ہوگا. یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ, ٹھیک ہے, کچھ ایگزامپلس کے تھرو بچوں کو سمجھانا یا پریکٹیکل وہ ایک اچھی چیز ہے, لیکن غلط ایگزامپلس کوٹ کرنا بچے کو ڈرانے کے لیے کچھ ایسے, دیکھیں نا آپ خود اعتمادی کی بات کر رہی ہیں, تو خود اعتمادی میں آپ اگر بچہ کوئی کام خود سے کرنے کا انیشیٹو لیتا ہے, نہیں 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 ایسے, اور مدرس اسٹارٹنگ میں اچھا جھوٹ بولنا اور یہ چیزیں, یہ بچپن سے جو ہم بچوں کو ڈراتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں نا پیرنٹس, بچہ او باہر اب یہ ہو جائے گا, ایسے کیا تو یہ ہو جائے گا, یہ تو ایک بچے کے اندر فیئر پیدا کرنا ہے, بچے کی خود اعتمادی مطلب اس کا گلا خود گھونٹنا ہے, اور اس کے بعد وہیں سے جھوٹ کا آغاز, وہیں سے. اب دیکھیں ایک بچے کی لائف میں, یہ بولا بیٹا تنگ نہیں کرو, شرارتیں نہیں کرو, چپ ہو جاؤ, میں تمہیں فلاں چیز دلا دوں گا, اور دلایا ہی نہیں ہے. ہاں یہ جھوٹ. اور میں آپ کو بتاؤں, انسان کی لائف میں جب وہ گرو کر رہا ہوتا ہے نا, ایک ٹائم پیریڈ آتا ہے, وہ ٹائم پیریڈ آتا ہے آپ کی جو ارلی, آپ یہ کہہ لیں انٹرونشن پیریڈ, یعنی کہ 7 سال کے بیچ مڈ میں آتا ہے, جب بچہ جھوٹ بولنا سیکھتا ہے. آپ وہیں پہ اس کو ٹھیک کر سکتے ہو. کیسے کہ جب اگر بچے سے کچھ غلط بھی ہو گیا ہے نا, تو آپ وہیں پہ اس کو جو ہے نا ڈانٹے نہیں, طریقے سے آپ بولیں, اور ان کو یہ بات بولیں کہ دیکھیں ابھی آپ لرن کریں, ابھی آپ بچے ہیں, ٹھیک ہے, آپ سے مسٹیک ہو سکتی ہے, وہ پیار سے سیکھتے ہیں. آپ اگر ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا تو بڑے بالکل. میں مجھے اپنی بیٹی کا یاد رکھتے ہیں, اور مجھے اپنی بیٹی کا جب اس کا یہ سٹارٹ ہوا نا, تو جھوٹ بولنے والا چیز یہ ہر انسان میں سٹارٹ ہوتی ہے, تو اس کا یہ ہوا, تو میں نے 1-2 مرتبہ اس کو میں نے کہا اٹس اوکے, آپ تو ابھی چھوٹی ہیں, ابھی آپ لرن کریے, اگر آپ سے یہ گر گیا تو اٹس اوکے, کوئی بات نہیں. تو گریجولی جب میں نے یہ بیہیویئر اپنایا اور دیکھا, کیونکہ ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ خود میں اس فیلڈ سے تھی کہ کس طرح سے کرنا ہے, تو آپ یقین کریں کہ وہ اس کا جو وہ ایک اس طرف جانے کی جو ایک رجحان تھا, وہ خود پازیٹیوٹی کی طرف اور سچ کی طرف. اب وہ مجھے ہر بات بتا دو, اس کو پتہ ہے, میں نے اس کے مائنڈ میں یہ چیز ڈال دی ہے کہ بچے ہیں, جب وہ سیکھتے ہیں تو ان سے مسٹیک ہوتی ہیں, مسٹیک کے بغیر آپ نہیں سیکھ سکتے. دیکھیں, اور یہ ہر پیرنٹ کو یہ بات سوچنی ہے کہ اگر ایک بچہ ہے, ہم بھی فرسٹ ٹائم کوئی کام کرتے ہیں وہ اتنا پرفیکٹ نہیں ہوتا, تو بچے کیسے پرفیکٹ کر سکتے ہیں, ان کے ہاتھ سے چیزیں گریں گی بھی. اور اب یہ پیرنٹ کا کام ہے نا کہ ان کو پتہ ہے میرے گھر میں بچے ہیں, تو میں نے کیسا انوائرمنٹ, بچے کو تو نہیں پتا یہ چیز جو ہے نا یہ جلانے والی ہے, یہ ٹوٹنے والی ہے, یہ کتنی ایکسپینسو ہے, یہ کیا ہے, تو وہ تھوڑا سا کہیں نہ کہیں آپ ذرا اپنے وہ فینسی جو ڈیکوریشن ہے تھوڑا اس پہ کنٹرول کریں. مزید بچوں کے ساتھ ایک اچھا اخلاق رکھنا, اچھی زبان, اچھے الفاظ کا جو استعمال ہے, وہ بھی دیکھیں پہلے بچہ گھر سے سیکھنا شروع کرتا ہے, اس کے بعد سوشل میڈیا یا باہر وہ نکلتا ہے, یا ٹیچر سے بہت کچھ وہ سنتا ہے, وہاں سے وہ اس کے ایک رول ماڈل جو ہے وہ کریٹ ہوتے ہیں. بچہ والدین اور والدین کے بعد جو ٹیچر کا رول ہے نا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. سم ٹائمز بہت ساری مدرز ایسی ہمارے پاس آتی ہیں کہ بچہ یہ بات بولتا ہے کہ میری ٹیچر نے یہ بات نہیں بولی تو میں نہیں کروں گا, اور یا اگر مدر گھر میں کسی اور طرح سے بچے کو پڑھا رہی ہیں تو وہ کہتے ہیں میں نے ایسے نہیں پڑھنا, ٹیچر نے ایسے پڑھایا تھا. تو ٹیچر, اور وہ دیکھیں نا, اسی لیے تو استاد کو روحانی والدین کا درجہ دیا گیا ہے, تو اس لیے ہمیں بینگ اے ٹیچر بھی بڑا سوچ سمجھ کے اپنے بچوں کے سامنے, آپ خود بھی ایک مدر بھی ہیں, ٹیچر بھی ہیں ماشاءاللہ سے, تو آپ ہمارے ناظرین کو یا پیرنٹس کو کوئی ایک ایڈوائس کرنا چاہیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے تاکہ رول ماڈل بن سکیں. دیکھیں اس میں سب سے اہم چیز یہ کہ اگر آپ اپنے بچے کے اندر کوئی بھی ہیبٹ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, پہلے آپ خود کر لیں, تو آپ دیکھیں گریجولی 21 دنوں کے اندر اندر آپ کے بچے کے اندر وہ زبردست. تھینک یو سو مچ شفق, آپ کے وقت کا. ناظرین بڑی اچھی بات کی کہ اگر آپ اپنے بچوں کو جیسا دیکھنا چاہتے ہیں نا, آپ پہلے ویسا خود بنیں, اس طرح کا ایکٹ کرنا شروع کیا. آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ پازیٹیو رہے, پولائٹ بولے, اچھے اخلاق سے, اچھی زبان سے, مسکراتے ہوئے, اسمائلی فیس کے ساتھ وہ باتیں کرے, تو سب سے پہلے آپ کو خود ویسا بننا ہوگا, تو آپ کا بچہ اس چیز سے سیکھے گا. تو اپنے بچوں کے رول ماڈل بنیے, اس سے پہلے کہ ان کے رول ماڈل باہر کی دنیا بن جائے, سوسائٹی بن جائے جس میں بڑے جو ہے نا وہ تلخ انوائرمنٹ ہے, بہت تلخ لوگ ہیں, بڑی تلخ ایکٹیویٹیز پائی جاتی ہے, جو بعد میں پھر ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش
ہم نے اپنے بچے کو وقت دے لیا ہوتا. کاش ہم اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ جاتے. تو یہ کاش آنے سے یا بولنے سے بہتر ہے کہ آپ آج اپنے آپ کو سنوار لیں اور اپنے بچے کو فیوچر کو سیف سیکیور کر لیں. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.